उतरा है वो साहिल पर। लास्ट एपिसोड। वो कौन था, किसका बेटा था, वो कुछ नहीं जानता था। इल्म था तो सिर्फ इतना कि वो अपने बाप के कत्ल के जुर्म में इस कबीले तक आया था। वो भला प्यार की सीढ़ी पे कदम कैसे रख सकता था। जवानी आई तो थी, मगर उमंगें कफन पहन के दफन हो चुकी थी। वो जानता था कि वो एक लावारिस इंसान है जिसकी जड़ों का इल्म था। वो तो बस अपने तने से काट कर झाड़ी की सूरत किसी को दे दिया गया था। अब उसकी ना कोई जड़ें थीं और ना फूल खिलने की आस। एक नाजुक सी बेल ने उसके वजूद से लिपट के हुस्न देना चाहा तो वो बिखर ही गया। हाँ, यहाँ इस मुकाम पे आके जिसकी शिद्दत से याद आती है वो हस्ती जो बिन कहे जान जाती है, हर जख्म का तर्याक बन जाती है। मेरी माँ, कहाँ हो तुम? आओ ना, अपने बेटे को बिखरने से बचा लो। माँ, मुझे देखो, मुझे समेटो, मेरे बेजुबान दुख को ज़बान दो। कोई तो मुझसे भी पूछे, यूसुफ, क्या तेरा दिल भी कुछ चाहता है, कुछ महसूस करता है, किसी की मोहब्बत, किसी से नफरत? काश काश मेरे बर्फ़ में जमे इस वजूद को कोई ठोकर मार कर तोड़ दे। मेरी जमी हुई ख्वाहिशें चीख उठें। मोहब्बत की अनायत वो पहली रात थी जो जागते हुए कटी। उसके सामने काले आसमान ने तारों भरी चादर ओढ़ी और उसकी आंखों के सामने सूरज की किरणें तारों भरी काली चादर को मद्धम कर बैठी। बेख्वाबी आंखों से आया थी। तबीयत काफ़ी बोझल थी, मगर फिर भी वसी खान की तरफ आ गया कि आज उन्होंने शहर जाना था। वो ड्राइविंग भी सोते सोते दिमाग के साथ ही कर रहा था। यूसुफ, तुम ये काम बहुत जल्दी करो। वो जितना आगे बढ़ेगी उतनी ही बेवकूफ़ियाँ करेगी। रास्ते में वसी खान ने दोबारा मौजू छेड़ा। जी अच्छा वसी खान, वो बमुश्किल बोला। वसी खान एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। वो जानता था कि यह मामला रेशम का धागा था जो अगर उलझा तो उलझता चला जाएगा। मैं अगर दरमियान में रवायती पठान बन के आता हूँ तो वो बागी भी हो सकती है, और अगर नरमी से बात करूँगा तो वो खुल के सामने आ जाने पे भाई से मान के साथ मनवाने की कोशिश करेगी। मगर एक बात याद रखना यूसुफ, तालीम, डिग्रियां हमें जितना भी आगे ले जाएं, हमारी रस्में, हमारी रवायतें नहीं बदल सकती। इज्जत और गैरत के मामले में 1% भी हिसाब रखने के कायल नहीं है। तुमसे यूं नरमी से बात करना हरगिज़ मेरी बुज़दिली नहीं है, लेकिन तुम्हें इसलिए भी ढील दे रहा हूँ कि तुम्हारी मजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि तुम इज्जतों को दाग करने वाले नहीं हो। शायद इसलिए कि तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून किसी गैरतमंद बाप का है। वसी खान बोल रहा था। उसके कानों ने हर ताना, हर बात सुन के जबान से कोई चुगली ना की कि तुम भी कुछ बोलो। हाथ स्टीयरिंग पे काम उठे, दिमाग की रगें तन गई। इज्जत और गैरत का सबक जाके अपने आला खून को सुनाओ वसी खान। मैं अगर जब्त के मराहिल से उस रात उस ईमान से गुजर गया था जिस दिन तुम्हारी कम अकल बहन आधी रात को मेरे टूटे फूटे कमरे में अपनी हवेली की इज्जत की परवाह किए बिना चली आई थी, तो वजह यही थी कि औरत का हर रूप मुकद्दस है। इज्जत हर रंग में माथे का झूमर होती है, और मैंने झूमर को चमकता छोड़ा था। हाँ वसी खान, मैंने अपनी नज़रों को भी नापाक नहीं किया था। इसकी वजह यह है कि तुमने इज्जत और गैरत का सबक सिर्फ बहन ही के लिए नहीं, अपने लिए भी पढ़ा है। वरना उस लड़की मरियम के लिए कदम बढ़ सकते थे। उसे ना पाने की हसरत तुम्हारी आंखों में नजर ना आती। यूसुफ लबों से कुछ ना कह सका, सिर्फ सोच ही दिमाग के दायरे में घूमती रही। बाकी का सफ़र खामोशी से कटा। कभी कभी दिमाग और दिल जंग पे आमादा नज़र आते थे। दिमाग की तावीलें दिल को तस्लीम ना थीं। दिल तो बस ख्वाहिशों के सफ़र पे उसके संग निकलना चाह रहा था। सब दीवारों को फलांगना चाहता था। वो उसके मने मंदिर की देवी उस तक हर तरह आ रही थी, तो वो क्यों हिम्मत न कर पा रहा था। उसका हाथ थाम के पुरउम्मीद नज़रों को जिला बख्श रहा था। ये उम्मीद, ये मकाम बंदगी इतनी बड़ी आजमाइश क्यों है? नफ्स का जहाज इतना मुश्किल क्यों है? कठिन राहों पे हम सफ़र क्यों है? उम्मीद ज़िंदगी क्यों मुबहम नज़र आती है? एक हाथ से दूसरे हाथ तक का सफ़र नामुमकिन क्यों हो जाता है? मोहब्बत दर्द की सूरत क्यों बन जाती है? हल्की सी सिसकी के साथ हदी का हाथ सर की तरफ गया। मुराद आगे बढ़ा। हालांकि बहुत मुश्किल था मुराद के लिए उसका सामना करना। कहाँ हूँ मैं? उसने आंखें खोल के इधर उधर देखा। मुराद पे नज़र पड़ी तो झटके से उठी। मुराद, तुम? मैं कहाँ हूँ? वो घबराई। तुम मेरे साथ हो हदी। एक शिकवा करने के लिए तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। मुराद ने ठहर ठहर के कहा। कहाँ तक लाए हो? कहाँ हूँ मैं?
وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں آئی تھی۔ نظروں کے سامنے بس یہ تھا کہ وہ ایمل خان کے ساتھ تھی اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور کچھ یاد نہ کر پا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ اسلام آباد میں ہو؟ تم مراد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کون ہے یہاں؟ ہدی کے حواس جاگ رہے تھے۔ ہدی، پہلے میری بات کا جواب دو، مراد نے اس کے سوالوں سے بچنے کی خاطر کہا، مگر وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی۔ مراد، میں یہاں کیوں ہوں؟ میں تو حویلی میں تھی، تو مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ اس نے کہتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بات سنو ہدی، میں کوئی غیر نہیں ہوں، تم مجھ سے منسوب ہو اور قبر تک میرے ساتھ رہو گی، اور اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تمہارا اور میرا نکاح ہوگا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی سے کیسے انکار کرتی ہو۔ اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت مجھے بھی کرنی آتی ہے۔ تم کیا سمجھ رہی تھیں کہ اتنا زوردار تھپڑ کھانے کے بعد میں خاموش رہوں گا، اپنے زخموں کو عمر بھر چاٹتا رہوں گا؟ وہ چند لمحوں کے لیے بھول گیا کہ اسے وہ وہاں کیوں لایا تھا۔ ایمل خان اگلے دن وہاں موجود تھا۔ مراد کے 3-4 دوست بھی تھے۔ ایمل خان کو مراد نے فون کر کے بلوایا تھا۔ مراد، حویلی میں بہت ٹینشن ہے، زوار اور ماما جی اور زرینہ پھپھو بہت سخت غصے میں ہیں، بلکہ جمال خان اور کمال خان تو قابو میں نہیں آ رہے۔ وہ تو بابا جان اور زرخان چاچا جی نے ہاتھ جوڑ کے ان سے وقت مانگا ہے، اور جمال خان تو مرنے مارنے پہ تلا ہے۔ کہتے ہوئے ایمل خان نے نظریں جھکا لیں۔ یہ سب کچھ تو متوقع تھا ایمل خان، مگر میں اس بیوقوف لڑکی کو یوں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ہر لمحہ ہر پل اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ مراد نے کہا، تو پھر اب کیا کرو گے؟ آج نکاح کر کے کل صبح سویرے اسے ہسپتال لے کے جاؤں گا، پھر حالات کے مطابق سب سے پہلے فون پہ جمال خان سے بات کروں گا۔ وہ روتی رہی، ہاتھ تک جوڑے ایمل خان کے آگے۔ آپ تو میرے بھائی ہو ایمل لالا، اور بھائی بہنوں کو یوں ذلیل نہیں کرتے۔ اس کا دل اس کی آنکھوں کے ساتھ رو پڑا۔ ہدی، تم مجھے بہت عزیز ہو، اگر وہ غلط ہوتا تو یقین جانو میں اسے جان سے مار دیتا۔ وہ سب کچھ تمہاری خاطر کر رہا ہے۔ ایمل خان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری خاطر؟ میری اور میرے ماں باپ، میرے بھائیوں کی عزت کی نیلامی کر رہا ہے؟ یہ غیرت مندوں کا کام ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو گھروں سے اٹھا لائیں؟ میں روز قیامت آپ کا گریبان پکڑوں گی۔ وہ چیخ چیخ کے رو پڑی، مگر کچھ وقت کے لیے ان دونوں کو پتھر دل ہونا پڑا۔ اس نے مسلسل انکار کیا تو مراد کو اس کی طرف آنا پڑا۔ وہ گھٹوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہدی، مراد نے پکارا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہدی، وہ تڑپ کے آگے بڑھا۔ مراد، اتنے ظالم ہو تم، میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے؟ وہ اس کے سامنے آ کے بولی تو مراد نے نظریں اس کے چہرے پہ جما دی۔ تم نے مجھے بے وفا سمجھا، جو میں نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑائی۔ تم نے کیسے تسلیم کر لیا ہدی کہ مراد خان اپنے دل کی دھڑکنوں سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ میں نے کبھی خوبصورت موسم کی طرف نہیں دیکھا، میں نے جہاز سے آسمان کے اوپر تنی کالی چادر پہ چمکتے ستاروں پہ نظر نہیں ڈالی، میں نے بہار میں کھلے سرخ گلاب کے کان میں کوئی سرگوشی نہیں کی تھی کہ تم مجھے بے وفا سمجھ کے جل نہ جاؤ، مجھ سے خفا نہ ہو جاؤ۔ تو پھر تم نے کیوں یقین کیا کہ مراد بے وفا ہے؟ مجھے تو کوئی فرشتہ بھی آ کے کہہ دیتا کہ ہدی بے وفا ہو گئی ہے تو میں یقین نہ کرتا۔ تو پھر تم نے ایک اجنبی کال پہ میرا سارا مان توڑ دیا، کیوں؟ تمہارا میرے ساتھ کچے دھاگے کا رشتہ تھا کیا؟ وہ پھٹ پڑا۔ ہدی نے چپ چاپ سارے گلے سنے، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ بولو، جواب دو۔ مراد نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ میں اندر سے کمزور ہو گئی تھی مراد، مجھے یقین کرنا پڑا کہ مجھے ہارنا مقصود تھا تم سے۔ کیوں ہارنا تھا مجھ سے؟ کیوں کمزور ہو گئی تھی تم؟ میں نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں تم کیوں کمزور ہوئی۔ تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کہ اتنا مضبوط کر دوں کہ کسی سے نظریں نہ چرا سکو۔ میری طرف دیکھو، کیا میں تمہاری تکلیف اپنی ذات پہ سہنے کا حوصلہ رکھتا ہوں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ مطلب یہ کہ خاموشی سے نکاح نامے پہ دستخط کرو تاکہ ہم حویلی واپس جائیں اور وہاں جا کے سب کے پاؤں پکڑوں۔ دوسری صورت میں تمہارا جمال لالا کسی بھی وقت تمہیں بیوہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے مراد، مجھے واپس لے جاؤ۔ لے جاؤں گا، مگر پہلے تم سائن کرو۔ نہیں کروں گی۔ وہ دھاڑی۔ تو پھر باپ اور بھائیوں کی عزت کا جنازہ نکال دو۔ ابھی تو حویلی کے ملازموں کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ تم غائب ہو، مگر وقت جوں جوں گزرا بدنامی تمہاری حویلی کی دیواروں پہ لوگوں کے پتھروں کی صورت لکھی جائے گی۔ اگر اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کی رتی برابر بھی پرواہ ہے تو یہ کام کر دو، ورنہ خود بھی یہیں رہو گی اور میں بھی۔ مراد نے فیصلہ سنا دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ہدی زوار خان سے ہدی مراد خان بن گئی۔ ایمل، میں اسے لے کے کل واپس آؤں گا۔ مراد نے ایمل کو بتایا تو اس نے کچھ سوچ کے کہا، نہیں مراد، ایسے نہیں،
تم میرا انتظار کرنا، میں کل آؤں گا، پھر تمہیں حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایمل کا مشورہ اسے مناسب لگا۔ ایمل کے جانے کے بعد وہ ہدی کی طرف آیا۔ وہ کرسی پہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ مراد اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے، ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ہدی، یقین کرو، تم میرے لیے بہت قابل احترام ہو اور رہو گی۔ انشاءاللہ تم بالکل اسی طرح واپس جاؤ گی۔ مسز مراد، تم اس دن بنو گی جس دن بارات تمہیں دلہن بنا کر میری حویلی تک لائے گی۔ یہ سب ضروری تھا تاکہ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہوں۔ تم نے تو مجھے دور کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میں اور تم لازم و ملزوم ہیں۔ اب رات ہو چکی ہے، کھانا کھا کے سکون سے سو جاؤ، میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد ٹرے اٹھائے چلا آیا۔ چلو آؤ، چیزیں ٹیبل پہ رکھ کے بولا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ سے ٹیبل اور چیئر پہ اسے لے آیا۔ یہ چھوٹا سا فلیٹ تھا جو مراد کے دوست کا تھا اور ان دنوں خالی بھی تھا۔ ہدی پلیز، اس نے درخواست کی تو وہ اٹھ کے اس چھوٹے سے لاؤنج میں آ گئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ مراد پلیز مجھے مجبور مت کرو، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ پلیز مجھے واپس لے چلو۔ ہدی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کل ٹیسٹ ہو جائیں پھر واپس چلے جائیں گے۔ وہ جلدی میں بول تو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا ہی وقت یوں ہی گزرا۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور کھانا باہر لے آیا۔ مراد، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں اس سے کیا؟ تم نے تو نہیں بتایا، مراد نے خفگی سے کہا۔ مراد، کیا تمہیں یاسمین نے بتایا ہے؟ ہاں، اسی نے بتایا ہے۔ اسی کو تو علم تھا تمہارے علاوہ، وہی تو ہم سب سے قریب تھی تمہارے۔ تم نے جاننے کے باوجود میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا مراد؟ وہ اداسی سے بولی۔ تمہاری زندگی تمہاری کب تھی؟ یہ تم نے میرے نام کر دی تھی، اور میں اپنی زندگی سے اس تکلیف دہ مرحلے پہ رسموں کی زنجیر میں بند کیے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اب کم از کم تم میرے پاس تو رہو گی، میری زندگی میرے ساتھ چلے گی۔ وہ مسکرا کے بولا اور اسے خود سے لگا لیا۔ پھر تو ہر دریا ضبط کی دہلیز توڑ گیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تمہیں ہمت کرنی ہے۔ چلو آؤ، شاباش، کھانا کھاؤ۔ کیا مصیبت ہے؟ نگاہ نے جھنجھلا کے موبائل کو بیڈ پہ پٹکا۔ پچھلے 4 دن سے اس کا موبائل بند تھا، مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا موبائل آف کیوں ہے؟ بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بوبو کی طرف آ گئی۔ آؤ نگاہ بیٹی۔ بوبو جی، کیسی ہیں آپ؟ اب کچھ فرق پڑا سر درد کا؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کے بلڈ پریشر کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ حویلی کے باقی لوگوں کی طرح بوبو جان اس کو بھی بے حد عزیز تھی، بلکہ سب سے زیادہ ہی تھی کہ اس کی تو رازدار بھی تھی۔ ذہن سے ہی نکل گئی تھی یہ بات۔ وہ مسکرا کے بولی، مجھے آئندہ خود ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ خفگی سے بولی۔ اسی وقت دستک ہوئی اور وہ دروازہ بجا کے اجازت کا انتظار کیے بغیر اندر آ گیا۔ اماں، وہ سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ گولیاں ختم ہونے سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آدھی رات کو بھی حکم کرتی تو میں بھاگ کر لے آتا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کے محبت سے بولا، ارے یوسف، میں ٹھیک ہوں بیٹا، خامخواہ تم سب پریشان ہو گئے ہو، لیکن اماں لاپرواہی تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ بوبو جان، دوسروں کو سبق پڑھانا آسان ہوتا ہے۔ نگاہ نے نظریں ہاتھ کی لکیروں میں الجھاتے ہوئے کہا تو وہ اگنور کر کے زہرا خانم سے باتوں میں لگا رہا۔ کوکی زہرا خانم کے لیے جوس لے کے آئی تو وہ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ یوسف بیٹھو نا، زہرا خانم نے کہا تو وہ مسکرا کے کھڑا رہا کہ بہرحال اسے اپنی اوقات کا علم تھا۔ یوسف، تو میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ نگاہ نے تھوڑا پاس ہو کے دھیمی آواز میں پوچھا تو اس نے سنی انسنی کر دی۔ یوسف، میری بات کا جواب دو ورنہ میں چیخ چیخ کے پوچھوں گی۔ اس نے پھر کہا تو یوسف نے نظریں اٹھا کے انتہائی غصے سے اسے دیکھا اور لفظ چبا چبا کے بولا، اس لیے کہ مجھے تمہاری آواز سے نفرت ہے۔ خود تو ذلیل ہوگی ہی، مجھے بھی سب کی نظروں میں گراؤ گی، مگر یاد رکھنا، میں بات کھل جانے کے بعد بالکل بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں نمک حرامی ہرگز نہیں کروں گا، نفرت ہے مجھے تم سے۔ اس کے بعد وہ پتھر کے اس بت کو وہاں چھوڑ کے تیزی سے نکل گیا۔ زہرا خانم نے یوسف کی ساری باتیں سنی مگر انسنی کر دی۔ نگاہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، بیڈ پہ گر کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ نہیں یوسف، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارا دل اتنا پتھر ہے کہ ایک بار بھی نہیں کانپا۔ میں تو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے تمہاری طرف آ رہی تھی۔ میں نے تم سے کیا مانگا تھا یوسف کہ درد کی انمول دولت میری جھولی میں ڈال دی؟ چلو اچھا ہی کیا، ورنہ کہاں کہاں جاتی اور کہاں کے درد سہتی۔ تم سے درد ملا تو دل و جان سے قبول ہے،
دوسری طرف یوسف پہ ایک اور قیامت آن گری تھی۔ مجھے معاف کر دینا نگاہ، میں نہیں چاہتا کہ تم خواب دیکھو میرے حوالے سے اور پھر وہاں سے ٹھوکر کھاؤ جہاں تم مجھے چند قدم کے فاصلے پر محسوس کرتی ہو۔ بہت دور ہوں تم سے، تم آسمان پہ چمکتا چاند اور میں زمین پہ پڑا پتھر جسے ہر کوئی ٹھوکر لگا دیتا ہے۔ زمین وہی ہے مگر زمین پہ مسافت کے نشان نہیں ہیں۔ وہ سمت جس کی تم انتہا تھے وہ سمت معدوم ہو گئی ہے۔ گزرتے لمحے آسمان پہ مسافت کا کوئی اشارہ نہیں ہے، فقط ایک لکیر سی ہے۔ یہ روشنی کی لکیر راستہ بنا رہی ہے، وہ راستہ جس میں کھڑا ہوں، وہ راستہ تم نہیں ہو۔ ہاں نگاہ، تم میرے راستے پہ کہیں نہیں ہو، ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہو، بس میرے دل میں دھڑک رہی ہو، سب سے چھپ کے۔ میں وہ شخص اپنے اندر سب سے چھپ کر اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ میری اندھیری زندگی کی اکلوتی روشنی کی لکیر ہو، مگر میں مجبور ہوں، میں بہت بے بس ہوں۔ یوسف نے تمام عمر ہی کانٹوں پہ گزاری تھی، مگر وہ رات ان تمام راتوں پہ بھاری تھی جو اس نے اس انکار کے بعد گزاری تھی۔ آج اسے تمام عالم میں اداسی دکھائی دے رہی تھی۔ وسیع و عریض حویلی میں کون تھا جو خوش تھا؟ زہرا خانم، جن کی زندگی ویرانے میں شمع کی مانند جل رہی تھی۔ نہ کوئی آس نہ امید۔ وسیع خان، جس کے پاس سب کچھ تھا سوائے اس کے جو اس کے دل کا ارمان ہے۔ یوسف خان، پیدا ہونے کے بعد اب تک جس نے صرف کھویا ہے، اور وہ نگاہ معصوم سی خواہشات لے کے جگنوں کے دیس میں جانا چاہ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ شدید بخار میں جل رہا تھا۔ کاکا اسے بلانے آیا تو ہاتھ لگا کے گھبرا گیا، الٹے قدموں بھاگا۔ کچھ دیر بعد بڑے خان آ گئے۔ یوسف، انہوں نے پکارا، مگر بخار کی شدت سے وہ بے سدھ تھا۔ خمیسو، گاڑی نکالو اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، انہوں نے مڑ کے کہا۔ ارے یہ کیا، اچانک بیٹھے بٹھائے بخار ہو گیا، کل تک تو ٹھیک تھا۔ زہرا خانم بھی سن کے باہر آ گئی۔ زہرا خانم نے ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو جیسے آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ وہ ہلکے سے کراہا، یوسف اٹھو، ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اٹھو، شاباش۔ وسیع خان نے اسے زبردستی اٹھایا۔ یہ گاؤں کا 10 بیڈ کا چھوٹا سا ہسپتال تھا، محدود سی بنیادی طبی سہولتیں تھیں۔ ڈاکٹر نے بخار، بلڈ پریشر سب چیک کیا۔ شام تک بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ وسیع خان تو 1-1.5 گھنٹے بعد چلا گیا تھا اور وہاں سے خمیسو کاکا کو اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ زہرا خانم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پڑ لگا کے اس کے پاس چلی جائیں، مگر وہ سرداری قبیلے کی عورت تھیں، یوں ان کا جانا اور وہ بھی خون بہا میں آئے ہوئے غلام کی عیادت پہ قبیلے والوں کے عتاب کا نشانہ بھی بن سکتی تھی۔ اگلے دن وہ واپس آیا تو وہ بھاگی چلی آئیں۔ کیسا ہے میرا چاند؟ اس کا ماتھا چوم کے پوچھا تو وہ نکاہت سے بس سر ہی ہلا سکا۔ اب بالکل نہ اٹھنا، مکمل آرام کرنا۔ وہ چادر اس کے اوپر ڈال کے بولی۔ بوبو جی، یوسف کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ واپس اپنے کمرے میں آئیں تو نگاہ وہیں تھی۔ شکر ہے اللہ کا، کافی بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی ٹپ ٹپ نگاہ کے آنسو گرنے لگے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اسے لے کے بیڈ پہ آ گئی۔ بوبو جی، آپ مجھ سے وہ سوال کیوں نہیں پوچھتی جو مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا ہے؟ میں جانتی ہوں وہ میرا نصیب نہیں ہے، مگر دل کے بوجھ کو کوئی تو پوچھے، کوئی تو اس بوجھ کو ہلکا کرے۔ آپ بھی بے بس ہو گئی ہیں، جس پہ مجھے بہت مان ہے۔ نگاہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اسی مان کو برقرار رکھنے کے لیے میں چاہتی ہوں تیرا بھرم بھی قائم رہے اور میرا بھی۔ تو سورج کی روشنی کی خواہش مند ہے، جو رات کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل تو کر دیتی ہے، مگر گرمیوں کی دوپہر پہ روشنی کی شعاعیں وجود کو جھلسا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو نے منزل کو نہیں دیکھا، بس قدم بڑھا لیے ہیں، اور میں تمہیں بے راہ نہیں ہونے دوں گی، بھول جاؤ اسے۔ وہ کھل کے بولی۔ بوبو جی، کیا آسان ہوتا ہے کسی کو بھول جانا؟ اس نے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ ہم جن دیواروں میں قید ہیں نا نگار، اس میں ہر رشتہ بھول جاتا ہے۔ نہ باپ بیٹی کے جذبات سے واقف ہوتا ہے، نہ ماں کی ممتا جاگتی ہے۔ بھائی بہن کا مان توڑ دیتا ہے اگر عورت ایک بھی قدم روایات سے باغی ہو کے اٹھا لے تو۔ میں یوسف سے ماں کا ایک رشتہ نہیں بنا سکی تو کوئی اور رشتہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے دکھ سے کہا۔ بوبو جی، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، کس آس پہ؟ وہ تو بالکل منکر ہے، اور اگر حامی بھر بھی لے تو بھی تمہارے ہاتھ صرف رسوائی ہی آئے گی، موت ہی آئے گی۔
خان لالا اور وسیع خان تمہیں اور اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ بوبو جی نے مستقبل کا خاکہ دکھانا چاہا۔ موت اور زندگی کا کھیل بہت پرانا ہے بوبو جی، اس سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس سے جدا ہو کے زندگی ویسے بھی قابل رحم ہی ہوگی، البتہ اس کا رویہ مجھے سولی پہ لٹکا رہا ہے۔ وہ خود کو پتھر ثابت کرنا چاہتا ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ ہارے گا میری محبت کے آگے۔ وہ ہار بھی جائے تو کیا ہوگا بوبو جی، دل کو اطمینان تو رہے گا نا کہ محبت رائے گا نہیں ہے میری۔ یک طرفہ محبت تو سراسر گھاٹا ہے۔ وہ آخر میں بے دم ہو گئی کہ جانتی تو وہ بھی تھی کہ وہ کیا خواب دیکھ رہی ہے، وہ خواب جس کی تعبیر اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو لہو رلائے گی۔ ہیلو جمال خان، ساری رات کی سوچ بچار کے بعد کہ مراد کو یوں اپنے پیاروں کو رسوائی کی سولی پہ نہیں لٹکانا چاہیے، یہی سوچ کے اس نے جمال خان سے بات کرنے کا سوچا۔ دل کی حالت غیر ہو رہی تھی، دھڑکنوں کی رفتار قابو میں نہ تھی۔ کون؟ دوسری طرف سے جمال نے شاید آواز کو غور سے سنا نہ تھا۔ جمال، پلیز میری بات سنیں، پلیز میری بات سنے بغیر موبائل مت رکھنا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ مگر حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ… حالات؟ تم مراد میرے سامنے اب کبھی آنا تو میری بات تو سنو۔ کیا سنو؟ کیا ہے تمہارے پاس کہنے کو؟ بے غیرتی اور رسوائی کی کالک تو مل ہی چکے ہو ہمارے منہ پہ، اب اور کیا چاہتے ہو؟ کوئی رسوائی کوئی بے غیرتی کی کالک نہیں ملی میں نے جمال خان، وہ میری عزت تھی، ہے اور رہے گی۔ مگر میری بات سنو۔ مراد اس وقت وہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو اس کا غصہ جھانک کی مانند بٹھا ڈالتا، اور اگلے ہی پل وہ بے قراری سے بہن کو دیکھنے کی فرمائش کرتا۔ مراد کو اکیلے ہدی کے ساتھ سفر طے کرنا ویسے بھی بہت پریشان کر رہا تھا، اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ اگر زرخان کاکا جی کا خیال نہ ہوتا تو تمہاری چھاتی میں گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ اتنا بغیر سمجھ رکھا ہے تم نے کہ رابطہ کر رہے ہو، اور اگر وہ مر بھی جائے تو بھی۔ جمال خان، لفظ موت پہ وہ پہنچا ہی تھا کہ مراد چیخ اٹھا، آگے ایک لفظ بھی مت کہنا، بہت پچھتاؤ گے ورنہ۔ پلیز مراد، میرے ساتھ آئندہ رابطہ مت کرنا۔ جمال خان، میری بات سنو، پلیز میری بات سنو، ہدی ٹھیک نہیں ہے۔ مراد چیخ پڑا، جہنم میں جائے ہدی۔ وہ پروں پہ پانی نہ پڑنے دے رہا تھا۔ اللہ نہ کرے جمال، وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، اسے بلڈ کینسر ہے۔ مراد نے جلدی جلدی کہہ ڈالا اس سے پہلے کہ جمال اور بددعائیں دیتا۔ بلڈ کینسر؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جمال خان کی آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ ہاں، سب کچھ تمہیں ایمل خان بتا دے گا، وہ آئے گا حویلی، اور سنو یہ بات کسی اور کو نہ پتہ چلے۔ جانتے ہو نا ماما جی اور پھپھو جی پہ کیا گزرے گی؟ مراد نے کہا۔ ہدی کو علم ہے؟ جمال ایک دم ہی سب کچھ بھول گیا، اس کو ہی تو علم تھا، تم سب انجان تھے۔ اسے لے کے ہسپتال گئے، ٹیسٹ کروائے، تو پھر رپورٹس کیوں نہیں لیں؟ مراد نے شکوہ کیا۔ رپورٹس اس کی فرینڈ نے لے لی تھی، سب کچھ نارمل تھا۔ سب کچھ نارمل نہیں تھا جمال، اس میں بلڈ کینسر پازیٹیو تھا، اس لیے وہ شادی سے انکاری تھی۔ مجھے سب جبرن کرنا اچھا نہیں لگا، مگر حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اب صبح 11 بجے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے، ہو سکے تو کل آ جانا، ہدی کو حوصلہ مل جائے گا۔ آواز باہر آ گئی، اس نے فون بند کر دیا۔ بوم تو جمال خان پہ پھٹا تھا۔ ہدی؟ بہن کا نام سسکی بن کے لبوں سے نکلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ جمال خان؟ فرجانہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے سے پکارا۔ جمال نے جلدی سے خود کو سنبھالنا چاہا۔ آپ کو ہدی یاد آ رہی ہے؟ فرجانہ بالکل اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کا سٹول کھینچ کے بیٹھ گئی۔ ہاں یاد آ رہی ہے۔ تو پھر انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کر لینا مراد لالا سے رابطہ۔ وہ ہدی کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ کیسے کروں؟ کیا اس کا جرم بہت بڑا ہے جمال خان؟ مراد لالا نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کا حق تھا ہدی پہ۔ آپ اپنا وقت بھول گئے؟ شادی سے پہلے کس طرح میرے سر پہ آن پہنچے تھے، ایسا ہی رشتہ ان دونوں کے درمیان بھی ہے۔ مرجانہ، ہدی ٹھیک نہیں ہے، اسے کینسر ہے، بلڈ کینسر۔ جمال خان کی آواز برف کی مانند ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جمال؟ نہیں، وہ مشکل کہہ پائی۔ میں ابھی جا رہا ہوں اس کے پاس، اور سنو، کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے، خاص طور پر بابا اور اماں کو۔ وہ بیگ میں 1-2 جوڑے اور کچھ ضروری چیزیں رکھتے ہوئے بولا۔ فرجانہ نے اس کی مدد کی اور بیگ بند کر کے اسے تھمایا۔ جمال، ماں کی دعاؤں کی ضرورت تکلیف میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ صورتحال دیکھیں اور پھر بات کر لیں بابا جان اور اماں سے۔ ہاں، واپس آ کے کرنی تو پڑے گی، اس نے بے بسی سے کہا اور نکل گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں کون؟ مراد نے اٹھتے ہوئے کہا تو سامنے جمال خان تھا۔ مراد نے نظریں جھکا لیں۔ ہدی نے اٹھنا چاہا تو جمال خان تیزی سے آگے بڑھا۔
ہدی بہت گلے ہیں تم سے، اتنی بے درد ہو تم کہ ہمیں اپنی تکلیف نہ بتا کے احساس دلایا کہ ہم تمہاری کچھ نہیں۔ بیوقوف لڑکی، آج کل کے علاج سے بھلا واقف نہیں ہو تم؟ ان بیماریوں کو تو زکام بخار سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں۔ جمال اسے سینے سے لگا کے بولا۔ آنسو اس کے بالوں میں گر رہے تھے۔ جمال لالا، وہ فقط اتنا ہی بول پائی تھی کہ آواز چیخوں میں بدل گئی۔ مراد کمرے سے نکل گیا کہ دونوں دل کی بھڑاس نکال لیں۔ بس میری گڑیا، حوصلہ کرو، تم تو بہت بہادر ہو۔ جمال کو احساس ہوا کہ اسے ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں لالا، باقی تو میں سب ڈاکٹر سے پوچھ چکا ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لالا، آپ نے سب پوچھا ہے نا تفصیل سے؟ وہ بالکل ہی بچی بن گئی۔ پوچھا ہے، ابھی بالکل شروع کی سٹیج ہے، سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں مراد کولڈ ڈرنک لے آیا۔ سر، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ وارڈ بوائے نے آ کے مراد سے کہا تو وہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کی طرف آ گیا۔ جی؟ رپورٹس تو ساری آ گئی ہیں مسٹر مراد، اور امید ہے اللہ سے کہ ریکور کر جائیں گی انشاءاللہ۔ مراد نے جھٹ کہا۔ ڈاکٹر، کیا میں انہیں کسی دوسرے ملک لے جاؤں؟ آپ کے مشورے سے؟ مراد نے پوچھا۔ علاج وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، پھر بھی اگر آپ لے جانا چاہیں تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر نے ایمانداری سے مشورہ دیا۔ آپ ریفر کر دیں گے کسی اچھے ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو تو ویزا وغیرہ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ مراد نے کہا تو ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ پرسوں آ کے ان کی فائل لے جائیں۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلا تو قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ مراد؟ جمال کی آواز پہ وہ چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ ہکلایا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ مراد۔ جمال کو اس کی حالت پریشان کر رہی تھی۔ جواباً مراد نے اپنی اور ڈاکٹر کی تمام گفتگو منو ان سنا دی۔ جمال نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جمال، ابھی ٹائم ہے، ویزا اپلائی کرتا ہوں۔ تم ہدی کے پاس رکو، میں چاہتا ہوں کہ پرسوں ڈاکٹر سے فائل لوں تو پھر زیادہ ٹائم نہ لگے۔ تم آج ہدی کو حویلی لے جاؤ اور اگر ہو سکے تو کل اسے اپنی حویلی سے بابا جان کے ساتھ ہماری حویلی رخصتی کر دینا۔ مگر مراد، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ دیکھو جمال، نکاح ہو چکا ہے اور پرسوں کے بعد میری کوشش ہے کہ جلد از جلد ویزا مل جائے۔ مراد نے بتایا۔ میں بابا جان سے بات کروں گا، جو وہ کہیں گے۔ مگر وہ بھلا کیا کرتے؟ تقدیر نے بار ہی ایسا کر ڈالا تھا کہ آنکھوں اور دماغ کو گھن چکر بنا ڈالا تھا۔ مہندی والے دن سب نے خوب رنگ جمایا تھا۔ وہ سب بھول گئے تھے اپنی اس تکلیف کو جو ان پر گزری تھی۔ وہ لوگ ان قبیلوں کے رہنے والے تھے جو ہمت و حوصلے سے سب سہتے تھے۔ ان کا قبیلہ تو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا تھا۔ پہاڑوں کے اوپر گہرے جنگل تھے اور وہاں سے پاکستان کی طرف جانے کے لیے 1 دن لگ جاتا تھا۔ ان کے قبیلے اپنے ہی قوانین پہ چلتے تھے، اپنا انصاف جرگے سے کرواتے تھے۔ زمینداری ان کا کاروبار تھی، اپنی رسمیں اور رواج تھے جن پہ جان تک دیتے تھے۔ مہندی والے دن اس کے بالوں کی چھوٹی چھوٹی 7 چوٹیوں کو کھولتے ہوئے مراد کا دل بھر آیا۔ خود پہ ضبط کرتے کرتے وہ ٹوٹ گیا اور آخری چوٹیاں کھول کے اس سے وہاں ٹھہرا نہ گیا۔ ایمل اس کے پیچھے باہر آ گیا جہاں حویلی سے پیچھے باورچی دیگیں پکا رہے تھے اور سبزی بنانے کے لیے جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ بکرے ہی بکرے آگ پہ مسالے لگا کے پکائے جا رہے تھے۔ کیوں یار، تم اتنے کم ہمت ہوگے تو پھر ایسے کیسے سنبھالو گے اسے؟ ایمل نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ چھوٹی سی لکڑی آگ میں پھینکتے ہوئے بولا، لیکن ہمت اور حوصلے کچھ وقت کے لیے انسان کو رلا بھی تو دیتے ہیں۔ وہ نظریں چرا کے بولا کہ اس سے اپنی آنکھوں میں چمکتے آنسو چھپا سکے۔ کوئی مقام ایسا بھی ہوتا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ دیکھو، زندگی اور موت لازم و ملزوم ہے۔ اگر وقت لکھا ہے تو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، مگر وقت جو پاس ہے اس میں ہیلا بھی کرو اور دعا بھی، کیونکہ وہ مالک انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ دعا کرو ایسا ہی ہو۔ وہ آسمان پہ نظریں جما کے بولا جہاں تاروں کی جگمگاہٹ نے زندگی کو روشن ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ چھوٹے خان، آپ کو اور ایمل خان کو اندر زنان خانے سے بلاوا آیا ہے۔ ملازم نے آ کے کہا تو ایمل نے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ بھائی، کوئی نئی رسم ہوگی، چلو زندگی کے ایک ایک لمحے کو محسوس کریں۔ مراد نے مسکرا کے کہا اور دونوں اندر آ گئے۔ وہ دلہن بن کے بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حسن اگر سوگوار ہو تو اور بھی نکھر جاتا ہے، یہ ہدی کو دیکھ کے یقین ہو رہا تھا۔ مریم کے ماہر ہاتھوں نے اس کے حسن کو 2 آتشاں کر دیا تھا۔ رخصت ہوتے سمے زرمینہ پھپھو بیٹے کی جدائی پر روئیں۔
بیٹیاں یوں نہیں رخصت ہوا کرتی میری جان، بیٹیوں کے ساتھ تو ماؤں کے ارمانوں بھرا جہیز جاتا ہے۔ خوف اندیشے نہیں، بابل کی دعائیں کیوں وہ معصوم سا دیا بن گئی ہیں جو تیز آندھیوں کے درمیان جل رہا ہو۔ میرے اللہ اس معصوم چراغ کی حفاظت کرنا۔ منہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکی مگر دل چیخ چیخ کے بول رہا تھا۔ قندیل نے اسے لمبی رسموں میں نہ پڑنے دیا اور مریم، عائشہ اور باقی لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا۔ مراد کمرے میں آیا تو وہ سب راستہ روکے کھڑی تھی۔ ارے یہ کیا ہے؟ وہ ہنسا۔ سب نے بنا کچھ کہے ہاتھ آگے کر دیے۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ ہمارا معاوضہ؟ مریم نے مسکرا کے کہا، معاوضہ؟ وہ واقعی کچھ نہ سمجھا۔ بھئی اتنی قیمتی چیز لا کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں معاوضہ دیں۔ عبیرہ نے بھی زبان کھولی جو سب سے کم گو تھی۔ اچھا جی، تو پھر عائشہ بہنا تمہیں وہ بدھو سا ایمل خان مبارک ہو، اور عبیرہ جانتا ہوں آج کل تم ہماری سویٹ سی زری پھپھو کی کیوں خدمتیں کر رہی ہو۔ اللہ کرے تمہاری خدمتوں کا معاوضہ کمال خان صورت میں مل جائے۔ میں حدی سے بھی بات کروں گا۔ رہ گئی پیچھے یہ اپنی گلوش اور معصوم سی سبز پری، ان دونوں کے لیے بھی دعا کروں گا، انہیں پیارے پیارے دلہا ملے۔ وہ چھیڑتے ہوئے بولا، قسم سے مراد لالا آپ نہیں بدلیں گے۔ گلوش نے کہا تو مراد نے جھک کے سرگوشی کی۔ اگر کہو تو وہ ایک گھامڑ ہے میری نظر میں۔ وہ ہے نا نبیل، اچھا ہے تمہارے لیے۔ فضول باتیں نہ کریں لالا، گلوش نے اسے ڈانٹا اور پھر اپنی ڈیمانڈ پہ رقم بٹور کے ہی چلی۔ سوری ڈیئر، یہ باہر چڑیلیں چپک گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آیا اور ہاتھ تھام کے بولا، مراد یہ ساری محبتیں جمع کر لیں، ہمیں ضرورت پڑے گی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا ہدی کہ تمہیں کسی اور کی محبت کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بس میرا ہاتھ تھامے رکھنا۔ کہتے ہوئے مراد نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ محبتوں اور گلابوں کی مہک نے رات کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اشک آنکھوں میں سلگتے ہوئے سو جاتے ہیں، یہ جو میری آنکھ ہے بنجر کئی صدیوں سے۔ گھنٹیاں بج رہی تھیں اور وہ بخوبی واقف تھا کہ کس کا فون ہے۔ کتنی ہی دیر وہ موبائل کو دیکھتا رہا، کبھی جو ہاتھ بڑھتا تو دماغ فوراً روک دیتا، مگر آج دل حاوی ہو گیا۔ ہیلو یوسف، نگاہ نے بے قراری سے اسے پکارا۔ خیریت چھوٹی بی بی، اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ یوسف اتنے ہی اجنبی اور بے بس ہو جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ نگاہ نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ اس کے انداز پہ نگاہ کے دل سے ہوک اٹھی۔ چھوٹی بی بی؟ مت کہو چھوٹی بی بی، میں نگاہ ہوں، تمہاری ایک نظر کی پیاسی۔ یوسف مجھے مت اگنور کرو۔ وہ رو دی۔ نگاہ بی بی، آپ کی خواہشات پانی کے بلبلے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، پل میں ٹوٹ کے یوں ختم ہو جائیں گی کہ وجود بھی باقی نہیں بچے گا۔ آج پہلی دفعہ یوسف نے اسے یوں بات کی تھی۔ یوسف، تم ارادہ تو کرو، ارادے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی ناکامی اور کامیابی کے پیچھے صرف ارادے کی مضبوطی یا کمزوری ہی ہوتی ہے۔ ارادہ ہو تو دنیا فتح کر لی جاتی ہے۔ تم ایک دفعہ ہمت کرو یوسف۔ نگاہ کو اس کے اتنے سے جملے سے ہی ہمت ہوئی۔ میں نے نہ کتابیں پڑھی ہیں اور نہ کتابی باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں نگاہ بی بی۔ اور پھر پتھر ہو گیا، اپنے خول میں چلا گیا۔ تم صرف ایک بات کو سمجھو یوسف، کہ کوئی تمہیں اتنا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمام عمر کی پیاس بجھا سکتے ہو، اور اگر میں نہ چاہوں تو بھی یوسف ایک شمع تمہارے پیار میں جلتی رہے گی، حتیٰ کہ آخر بجھ کے اپنی ہی ذات میں فنا ہو جائے گی۔ مجھے صرف تم سے محبت ہے یوسف، میں زلیخا کی طرح تمہارے سامنے اپنی نسیں کاٹ لوں گی، میں مر جاؤں گی یوسف۔ وہ رو پڑی۔ یوں مت کرو چھوٹی بی بی، اپنے باپ اور بھائی کی اونچی پکڑی کا احساس کرو۔ یہ وہ کھیل نہیں ہے جس کو دیکھنے والے تماشائی تمہیں داد دیں گے، بلکہ وہ تانے اور رسوائی کا طوق تمہارے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ بے بس لوگ یوسف خان اور شہر بانو کی محبت کو آج بھی محبت کی دل نشیں داستان سمجھ کے اپنی محفلیں رنگین کرتے ہیں، مگر یہ تمہیں اسی جرم میں اس زمین میں دفن کر دیں گے۔ یوسف کو زمانے کے تلخ تجربوں نے اسکول کی ڈگریوں سے بڑے سبق پڑھائے تھے۔ یوسف، تم بن بھی زندگی موت سے بدتر ہوگی، تو پھر کوشش کر کے تمہاری آس کیوں نہ لگاؤں؟ تب نہ پایا تو دکھ تو نہیں ہوگا نا؟ زندگی تو ویسے بھی بے رنگ ہی ہے۔ تب بھی اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ چھوٹی بی بی، یوسف، وہ پکارتی رہی مگر پھر رابطہ ٹوٹ گیا اور نیند دونوں کی آنکھوں سے روٹ گئی۔ مگر رات تو کبھی بھی نہیں ٹھہرتی، سو یہ رات بھی گزر گئی۔ یوسف، مجھے آج یونیورسٹی جانا ہے، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ صبح 9 بجے وسیع خان سر پہ کھڑا تھا۔
نہ کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا، سو 5 منٹ کی مہلت مانگی اور نہا کے دوسرے کپڑے بدلے اور پورچ میں آ گیا جہاں خمیسو کاکا گاڑی صاف کر رہے تھے۔ ارے کاکا میں کر دیتا ہوں۔ اس نے فوراً ان کا ہاتھ سے کپڑا لیا۔ جیتا رہ بیٹا، انہوں نے دعا دی۔ آ گئے تم یوسف؟ وسیع خان سفید کلف دار کپڑے پہنے حویلی سے باہر آیا۔ جی۔ یوسف کپڑا خمیسو کاکا کو دے کے آگے بڑھا اور وسیع خان کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ یوسف؟ راستے میں کچھ سوچ بچار کے بعد وسیع خان نے اسے پکارا۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا چونکا۔ جی وسیع خان، تم نے نگاہ سے بات کی تھی؟ جی کی تھی۔ یوسف انکار نہ کر سکا۔ کیا کہا اس نے؟ وسیع خان ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے نظریں ملا کے بات نہیں کر سکتا تھا کہ معاملہ مالک اور ملازم کا نہ تھا بلکہ بھائی اور بہن کا تھا۔ وسیع خان، کیا آپ کا بہن پہ کوئی زور نہیں ہے؟ آپ انہیں خود روکیں، وہ میری نہیں سنتی۔ تم ایک کام کرو یوسف، وسیع خان نے کہتے ہوئے اس کا موبائل اٹھایا اور اس کے اندر سے سم نکال لی اور کوئی دوسری سم ڈال کے موبائل آن کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ نمبر صرف تمہارے اور میرے درمیان رہنا چاہیے، کسی بھی تیسرے بندے کو نہ پتہ چلے۔ اور سنو یوسف، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جب تک نگاہ کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم میرے شہر والے بنگلے میں رہو گے۔ وسیع خان نے فیصلہ سنا دیا۔ یوسف تڑپ اٹھا۔ باہر کے دلکش اور حسین مناظر اسے دوزخ کا منظر نظر آنے لگے۔ سڑک کے دونوں جانب لگے درخت پیچھے کی طرف اس رفتار سے بھاگ رہے تھے کہ جیسے خوشیاں۔ ٹھیک ہے یوسف، جیسے آپ کی مرضی خان۔ غلاموں نے تو سر جھکانا ہی سیکھا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک خاموشی رہی۔ وسیع خان نے ہاتھ بڑھا کے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ کتنے ہی گانے ختم ہو گئے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک گانے پر اس کا دھیان گیا تو اس کی تو روح تک کانپ اٹھی۔ ایکسلریٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، پورا وجود کانپنے لگا۔ یوسف کیا کر رہے ہو تم؟ وسیع خان گاڑی کی رفتار سے گھبرا گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یوسف، سپیڈ آہستہ کرو۔ اس کی آواز پر یوسف کو ہوش آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے رفتار آہستہ کر کے گاڑی سائڈ پہ روکی۔ مسئلہ کیا ہے؟ وسیع خان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ وہ یہ سب اپنے فیصلے کا ری ایکشن تصور کر رہا تھا۔ خان، یہ گانا میرے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کبھی بھی میرے سامنے یہ گانا نہ لگایا کرو کہ میری ماں تو کب کی زندہ بیٹے کے گمشدہ وجود کا ماتم کر رہی ہوگی۔ میری ذہنی کیفیت سے کوئی اور ماں نہ دکھی ہو جائے۔ وہ دکھ سے کہتے ہوئے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے رو پڑا۔ دنیا میں آ کے جس نے دیکھا نہ پیار ماں کا، وہ پھول ہے خزاں کا۔ وسیع خان نے فوراً ہاتھ بڑھا کے آواز بند کی اور کچھ توقف کے بعد پوچھا، یا تم اب بھی اپنی ماں کو یاد کرتے ہو؟ یوسف نے حیرانی سے وسیع خان کو دیکھا، جیسے توقع نہ کر رہا ہو اس سے کہ وہ یہ سوال پوچھے گا۔ وسیع خان کو بھی پہلی دفعہ اس کے دکھ پہ دل کو دھچکا لگا تھا۔ اگر محسوس کرنا چاہتے ہو وسیع خان تو اپنی ماں سے چند دن بچھڑ کے محسوس کر لو، تمہیں بھی میری طرح دنیا بہت تاریک لگے گی۔ مجھے لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا وسیع خان، مگر جس دن تم نے بڑی بیوی کو مبارکباد دی تھی، میرے کانوں نے تمہارا وہ جملہ سنا کہ اماں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے، تو اس دن میں نے بھی ہواؤں پہ لکھ کے ایک پیغام ماں کو بھیجا تھا۔ میں نے لکھا، میری پیاری ماں، میں نے ہر لمحہ تمہیں محسوس کیا ہے۔ یہ ماں کی دعائیں ہی تو ہیں کہ میرے اندر کا انسان زندہ ہے۔ اور میں نے یہ بھی لکھا کہ جب وہ دن آئے گا، تیری انگلیاں میرے بالوں میں دھیرے دھیرے پھریں گی تو اس سے میرے برسوں کی تھکن اتر جائے گی۔ وہ کہتے کہتے کھو گیا۔ یوسف، ہم لوگ قبیلے والوں کی قید میں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو میں آزاد ہوں؟ نہیں، قدم قدم زنجیر ہے، سانس سانس پابند ہے، ہر سوچ پہ پہرا ہے۔ وسیع خان نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ مگر وسیع خان، صدیوں کی تھکن ماں کی ایک مسکراہٹ اتار دیتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو، تمہارے پاس تمہاری ماں ہے۔ یوسف نے کہا، ہمیں معاف کر دینا یوسف، ہم لوگ چاہیں بھی تو رسموں سے نہیں بھاگ سکتے، اگر نکل سکتے تو۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، اپنی جون میں نہ جانے کیا بولنے چلا تھا۔ تو یوسف نے رکنے پہ پوچھا، تو میں کبھی اسے نہ کھوتا جو چند قدموں کے فاصلے پہ تھی۔ فاصلہ چند قدموں کا تھا مگر احساس صدیوں کی مسافت کا تھا۔ وسیع خان بالکل بھول گیا کہ وہ کون ہے اور یوسف کی حیثیت کیا ہے، ایک ایسے ملازم کی جس کو اس کی خدمات کے صلے میں ایک کوڑی معاوضہ تک نہیں ملتا تھا۔ مگر انسان انسان ہی ہوتا ہے، کسی بھی لمحے درد کی شدت سے چٹک ہی جاتا ہے، جذبات کی رو میں بہہ ہی جاتا ہے اور پتھروں کو بھی اپنا دکھ سنا ڈالتا ہے۔ خان، تم تو پڑھے لکھے ہو، ان رسموں سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یوسف نے پوچھا۔ لڑیں تو کس سے؟ اپنے ہی عزیزوں سے؟ بابا سے لڑوں، اماں سے لڑوں، کس سے لڑوں یوسف؟
मेरी लड़ाई तो मेरे नसीब से है, और फिर मुझ जैसे बुज़दिल कभी नहीं लड़ सकते, ना अपने लिए और ना किसी के लिए। वसी खान की आंखों में सब कुछ खो देने का एहसास था। अगर वो तुम्हारे नसीब में हुई वसी खान, तो खुद ब खुद तुम्हारी राहों में आ जाएगी। यूसुफ ने कहा, वो तो खड़ी है मेरी राहों में, मेरे नसीब बन के, मगर मेरी बुज़दिली मेरी मोहब्बत से जीत जाती है। वसी खान, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। यूसुफ खान ने कहा तो वसी खान मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया। पता है यूसुफ, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे वो वाहिद दोस्त बन सकते हो जिसको मुझे अंदर से पढ़ने का भी हुनर आता है। अच्छा? यूसुफ ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। चलो भाई, बातों में भूल ही गए कि रोड के किनारे खड़े हैं, वसी खान ने घड़ी देखते हुए कहा, और जल्दी से दोनों जीप की तरफ बढ़े कि शाम के साए धीरे धीरे पर फैला रहे थे। मुराद ने 1-1.5 हफ्ते के अंदर तमाम मामलात को निपटाया। अब वीज़ा और पासपोर्ट लेने के बाद टिकट कंफर्म करना थी। एयरपोर्ट पे ज़रख़ान, कंदील, सवार, ज़रमीना भुप्पी, विशे खाला, अशमल चाचू गोया के कबीले का हर बंदा था। हर एक के लबों पे दुआएं थीं। सबसे आखिर में बाप के करीब आया तो उनके बाजुओं में समा गया। इंशाल्लाह इसी तरह इसी एयरपोर्ट पे हम सब तुम दोनों को वापस लेने आएंगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, उसने सिद्ध के दिल से कहा। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी तुम्हारी छोटी मामा और बाबा की तरह सदा सलामत रखे। माँ ने माथा चूम कर दुआ दी। थैंक यू मामा जानी, अब इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब लौटेंगे, मुराद ने कहा। यूसुफ कितने दिनों से नज़र नहीं आ रहा, कहाँ चला गया है? उसे नहीं पता कि उसके बगैर मेरे लिए दुनिया अंधेरी है। दुनिया को ये सुकून तो रहता था, दिल को ये सुकून तो रहता था कि इन्हीं फिजाओं को अपनी सांसों की खुशबू से महकाए हुए है। मगर कहाँ हो तुम यूसुफ? क्यों मुझे परिंदों की चहकारियों में सुरीले नगमों की जगह नोहें सुनाई दे रही हैं? बरोती रही, तड़पती से सकती रही। जब सब्र की तमाम हदें टूट गईं तो वो बोबो जी के पास चली आई। अरे मेरी बेटी निगाह आई है, उन्होंने उसकी हालत से नजरें चुराते हुए कहा कि वो जानती थी कि वो बार बार खोई खोई सी उनकी तरफ किस सवाल के जवाब की खातिर चली आती है। बोबो जी, एक बात बताएंगी? उदास आंखों को बोबो जी के चेहरे पे जमा के बोली। बोलो बेटा। बिलाखिर सवाल जवाब का मरहला आ ही गया था। यूसुफ कहाँ है? निगाह ने मुबहम अंदाज अपनाने की बजाय सीधी राह ली। निगाह बेटा, वो तो वसी खान के शहर वाले बंगले में है। वसी खान से जब ज़हरा खानम ने पूछा था तो उसने यही इत्तला दी थी। क्यों? वहाँ क्यों है? अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर वसी खान ने मेरे पूछने पे यही बताया है। बोबो जी, कहीं आपने मेरे और यूसुफ के बारे में वसी लाला को तो नहीं बता दिया? वो घबराई। निगाह, तो मेरी बेटी और यूसुफ मेरा बेटा है। मैं ये भी जानती हूँ कि ये बात खुल गई तो ज़ेरे अताब तुमसे पहले यूसुफ आएगा, इसलिए जो खुद ज़ख़म खूरदा हैं वो दूसरों को ज़ख़म नहीं लगाते। तुम्हारी ये बोबो जी जो ज़िंदगी खुद गुजार रही है वो तुम्हारे लिए नहीं सोच सकती। कहते हुए ज़हरा खानम ने उसे सीने से लगा लिया। बोबो जी, जो दिल में बस जाए उसे भुलाया जा सकता है क्या? कैसे खुरचूं उसके नाम को अपने दिल के दरो दीवार से? क्या ये इतना आसान है? मगर निगाह बेटी, सब कुछ भूलने में ही आफियत है। निगाह ने आह भरी और खामोशी से बाहर लॉन की तरफ आ गई। हवेली की ऊपरी मंजिल पे अपने वसी और अरीज बेडरूम की खिड़की से वसी खान की नज़र लॉन में उदास बैठी निगाह पे पड़ी। निगाह की नज़रें यूसुफ के कमरे की जानिब थीं। पागल लड़की, बात जो बन नहीं सकती उसकी तलब क्यों हो गई है तुम्हें? तुम्हारे एहसासात को समझ सकता हूँ, क्योंकि खो देने का एहसास मेरे वजूद के अंदर भी मुसलसल कचूके लगा रहा है। हम दोनों ही बदकिस्मत हैं। पहली दफ़ा वसी खान को निगाह से हमदर्दी हुई। निगाह, यूसुफ एक अच्छा इंसान है, कोई इनकार नहीं, मगर हम लोग इंसान के अच्छे होने को काबिल फ़ख्र नहीं समझते, बल्कि ऊंची ज़ात, आला ख़ानदान को ज़मानत तसव्वुर करते हैं। अभी तो यूसुफ उस हवेली से दूर हुआ है, उसे हम तुम्हारी ज़िंदगी से भी दूर करेंगे। कि मैं भी और लोगों की तरह रवायती पठान हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी यानी वसी खान की बहन एक खून बहा में आए उस शख्स की आस लगाए जिसकी हैसियत एक मुलाजिम बल्कि कमतर मुलाजिम की सी है। हमने तो फिर भी यूसुफ को बहुत अच्छे दर्जे का मुलाजिम समझा। अगर इसी यूसुफ के कबीले में हमारा कोई बंदा चला जाता तो वो क्या रवैया रखते यह हम जानते हैं। वसी खान ने सोचा। दूरियों का एक नुकसान ये भी होता है कि इंसान एक दूसरे के बारे में कयास कर लेते हैं, मगर मैंने तरीका वारदात बदला है। मैंने टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे वजूद को मिट्टी में दफन नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी लाडली बहन हो। मैं तुम्हारे दुख में दुखी हूँ, मगर मजबूर हूँ। सोचते हुए वो अंदर चला गया। चाय का
خالی کپ سینٹرل ٹیبل پہ رکھا اور کمپیوٹر آن کر کے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا، مگر جب کسی پل قرار نہ آیا تو نگاہ کے پاس چلا آیا۔ لالا آپ، السلام علیکم، وہ بھائی سے لگ کے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وسیع خان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ہلکا سا ہاتھ کانپ گیا۔ ٹھیک ہوں لالا، لگ تو نہیں رہی، رنگ بھی چہرے کا پھیکا پھیکا ہے۔ وسیع خان نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اچھا نہیں، ٹھیک ہوں بالکل۔ وہ ہلکا سا گھبرائی، دل میں چور ہو تو یوں ہی ہر بات بامعنی لگتی ہے۔ نگاہ ادھر دیکھو میری طرف، وسیع خان نے کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل نظریں جھک گئیں۔ لالا، وہ مہربان سینے سے لگی تو رو دی۔ بیوقوف لڑکی، کیا ہوا ہے، بات تو کرو، کہتے ہوئے دل ہی دل میں وسیع خان کو بھی شرمندگی ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے؟ وہ اگر مرد ہو کے کئی بار ہمت ہار جاتا تھا تو نگاہ تو معصوم سی گڑیا تھی، جس کی عمر ابھی خود گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، مگر وہ خود کو روگ لگا بیٹھی تھی۔ یوں ہی لالا ہر وقت دل ڈرتا رہتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا، کچھ کھو جانے کا احساس تڑپاتا رہتا ہے، حالانکہ کچھ کھویا بھی نہیں۔ اپنی طرف سے اس نے عام انداز میں بات کی، مگر وسیع خان کو اس کا ایک ایک انداز سمجھ آ گیا تھا۔ ارے یہ کیا سوچیں پال رکھی ہیں تم نے؟ اللہ نہ کرے کہ تم سے کچھ بھی کھوئے، اللہ میری گڑیا کی خوشیاں ہمیشہ قائم رکھے۔ شکریہ لالا، سب کچھ اس دعا میں آپ نے مجھے دے دیا۔ آپ جیسے بھائی پہ سب کچھ قربان ہو جائے تو افسوس نہیں ہوگا۔ وسیع خان مسکرا دیا۔ لالا، آپ شہر جائیں گے آج کل میں؟ نگاہ نے اسے خیالوں سے نکالا۔ ہاں ہے تو صحیح پروگرام، کیوں؟ لالا مجھے لے جا سکتے ہیں؟ میری دوست ہانیہ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے منگل کو، میں اس کی طرف جانا چاہتی ہوں، نگاہ نے وضاحت سے بتایا۔ اوکے، اس کے لیے میرا شہر کام سے جانا ضروری نہیں، اگر تم بغیر کسی کام کے بھی مجھے کہتی تو میں لے جاتا۔ شکریہ لالا، تو پھر کل صبح تیار رہنا، وسیع خان نے مسکرا کے کہا اور ملازم کے بلانے پہ مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ مگر نگاہ اب تو کافی دن گزر چکے ہیں۔ اس نے ماں سے بات کی تو وہ بولی، اماں دکھ تو پرانا نہیں ہوا نا، اتنا قیمتی رشتہ کھویا ہے اور میری کتنی اچھی دوست ہے۔ اچھا بھائی، تم اور تمہارے لالا نے پروگرام تو ویسے ہی سیٹ کر لیا آپس میں، اب مجھ سے کیا پوچھنا؟ وہ مسکرائی۔ کل جب بچے جوان ہو جائیں تو ماں باپ کے فیصلے بھلا کہاں کوئی مانتا ہے، سلطان خان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بابا جان، نگاہ نے دوپٹہ سلیقے سے سر پہ ڈالا اور باپ کے شفیق ہاتھوں کا بوسہ لے کے بولی، جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ وسیع لالا عام اولاد سے بہت ہٹ کے ہیں، بابا جان فخر کریں ان پہ۔ نگاہ کے لہجے میں بھائی کے لیے بہت فخر تھا۔ اللہ کا کرم ہے، مجھے اپنے دونوں بچوں پہ فخر ہے، تم میرا فخر ہو اور وہ میرا مان ہے، سلطان خان نے کہا تو نگاہ مسکرا دی، کھوکھلی مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ جو ماں باپ کے چہرے پہ دیکھنے کے لیے اپنے اندر کو کھوکھلا کرنا پڑتا ہے۔ جلدی آ جانا، وسیع خان آج جی گھبرا رہا ہے، سلطان خان نے صبح نکلتے وقت کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا بابا، انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے۔ نگاہ کو ہانیہ کے گھر چھوڑ کے وہ اپنے بنگلے پر چلا آیا۔ کیسے ہو یوسف؟ بالکل فٹ، آپ سنائیں، حویلی میں بڑے خان، بی بی، بوبو جی سب کیسے ہیں؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، کھانا وغیرہ تیار کرواؤں؟ یوسف نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، سخت بھوک لگی ہے، اور چھوٹی بیوی بھی سہیلی کی طرف ہیں، کھانا یہیں کھائیں گی۔ وہ بالکل نارمل بیہیو کرتا تھا، وہ جانتا تھا جبر وہ کام نہیں کرتا جو محبت اور نرمی سے لیا جا سکتا ہے۔ اچھا آپ آرام کریں، یوسف نے کہا تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سو کے اٹھا تو 3 بج چکے تھے۔ ارے نگاہ نے ابھی تک فون کیوں نہیں کیا؟ کہا بھی تھا جلدی کرنا۔ اس نے موبائل میں مس کالز چیک کی مگر کوئی نمبر نہیں تھا، خود ڈائل کیا تو موبائل آف تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ وسیع خان کھانا تیار ہے؟ یوسف نے آ کے بتایا، مگر وہ انسنی کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر نکل گیا۔ یوسف اس کے پیچھے آیا۔ وسیع خان وہ؟ یوسف واپس آ کے بات کروں گا، وہ زن سے گاڑی نکال کے لے گیا۔ وسیع خان دوبارہ ہانیہ کے گیٹ پہ بیل دے رہا تھا۔ گیٹ اسی چوکیدار نے کھولا۔ سنو، جا کے بیوی کو بولو آپ کے بھائی لینے آئے ہیں۔ کون سی بیوی کو؟ چوکیدار نے معصومیت سے پوچھا تو وسیع خان کا پارا ہائی ہو گیا، مگر ضبط کا دامن پکڑے رکھا۔ جو صبح میرے ساتھ آئی تھی، میں چھوڑ کے گیا تھا انہیں یہاں، وسیع خان نے وضاحت سے بتایا۔ جی اچھا، وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اور ایک لڑکی چوکیدار کے ساتھ باہر چلی آئیں۔ السلام علیکم، وسیع خان نے اخلاقی تقاضے نبھائے۔ آپ نگاہ کے بھائی ہیں نا؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ جی، آپ ہانیہ ہیں نا؟ وسیع خان نے اپنی تسلی بھی کی، حالانکہ جب اس نے نگاہ کے بھائی کے طور پہ اسے پہچان لیا تھا تو پھر کسی غلط فہمی کی توقع ہی نہ تھی۔ جی بالکل،
اس نے جواباً کہا۔ مگر نگاہ تو آج یہاں نہیں آئی۔ ہانیہ جوں جوں بول رہی تھی ویسے ویسے وسیع خان کے دماغ کی رگیں تنتی جا رہی تھیں۔ دیکھیں اگر آپ مذاق کر رہی ہیں تو۔ بالکل بھی نہیں۔ ہانیہ کی امی نے سختی سے وسیع خان کی بات کاٹی۔ میں اور ہانیہ آدھے گھنٹے کے لیے آج صرف صبح کے وقت ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، باقی کا سارا وقت ہم گھر پر تھے، مگر نگاہ تو یہاں نہیں آئی۔ مگر یہ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ آپ اندر ہیں۔ وسیع خان اندر آ گیا کہ گیٹ پہ تماشا بن جاتا۔ سنو، تماشا مت کرو، فوراً بولو نگاہ میری بہن کہاں ہے؟ وسیع خان نے اسے گریبان سے پکڑا۔ ارے بیٹا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دو اسے، ہمارے گھر کے ملازموں پہ یوں ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ ہانیہ کی امی نے کہا تو وسیع خان نے زوردار تھپڑ چوکیدار کو مارا۔ آنٹی میری بہن صبح اس گیٹ سے اندر آئی تھی اور یہ شخص میرے سامنے اسے اندر لے کے گیا تھا، پوچھیں اس سے، ورنہ یہیں کھڑے کھڑے اس کے وجود میں اتنی گولیاں اتاروں گا کہ شناخت بھی نہیں رہے گی اس کی۔ وسیع خان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسی دوران موبائل پہ بیل ہوئی۔ وسیع خان نے پستول چوکیدار پہ تان کے موبائل آن کیا۔ ہیلو یوسف، تم ہو نا؟ جی وسیع خان کہاں ہیں آپ؟ دوسری طرف سے یوسف کی پریشان سی آواز آئی تو اسے وہاں آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوسف چھوٹی بیوی کی سہیلی کے گھر آ جاؤ، وہ صدر روڈ پہ رہتی ہے، وسیع خان نے کہا۔ دیکھیں بیٹا آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا بہت پرانا ملازم ہے، ہانیہ کی امی نے پریشانی سے کہا۔ وسیع خان نے سنی انسنی کر دی۔ یوسف 15 منٹ میں وہاں موجود تھا۔ وسیع خان نے ساری بات اسے بتائی تو یوسف نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے پکڑا اور گھسیٹ کے گیٹ سے نکالا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ میں پولیس کو فون کر دوں گی، ہانیہ کی امی نے چیخ کے کہا، مگر وسیع خان کی حالت اس وقت بالکل پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ جس کو مرضی چاہے فون کریں، اگر میری بہن کو کچھ ہوا نا تو یاد رکھیں کہ بیٹی آپ کی بھی گھر میں نہیں رہے گی۔ وسیع خان نے دھمکی دی اور گیٹ سے نکل گیا۔ یوسف کے دل میں جیسے کسی نے کھنجر مارا تھا، مگر وہ خاموشی سے وسیع خان کے حکم کی تعمیل کرتا رہا۔ اگلے 20 منٹ میں وسیع خان اور یوسف نے اسے مار مار کے ادموا کر دیا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہ بتایا، مگر جب حد ہو گئی تو بول اٹھا۔ وہ بڑی بیگم اور چھوٹی بی بی تھوڑی دیر کے لیے جب ہاسپٹل گئی تھیں تو گھر پہ عادل صاحب اور ان کے دوست اقبال بٹ تھے۔ جب بی بی آئیں تو میں نے ان سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا اندر بلا لو۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ ہانیہ کو نہیں بتاؤں، اور میں نے یہی کیا۔ وہ رک رک کے بول رہا تھا۔ وسیع خان اور یوسف کا خون کھولنے لگا۔ آگے بھونکو، وسیع خان داڑا۔ وہ بی بی کو شاید اوپر والے سٹور لے گئے تھے۔ پھر بیگم صاحبہ آ گئی اور مجھے نہیں پتا، میں نے صاحب کے کہنے کے مطابق انہیں یہی کہا تھا کہ ان کی سہیلی نہیں آئیں۔ کتے کمینے، وسیع خان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کمرے کی دیواریں تک لرز اٹھیں اور لاتوں گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ آ کے نپٹتا ہوں، پہلے میں وہاں سے ہو آؤں، وسیع خان نے کہا اور یوسف کے ساتھ کمرے سے نکلا۔ یوسف نے لکڑی کے مضبوط دروازے کو لاک کیا اور دونوں باہر نکل آئے۔ ہانیہ اور اس کی امی بیل کی آواز پہ بھاگ کے باہر آئیں، مگر وہ دونوں اندر آ چکے تھے۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ یوسف نے پوچھا تو وہ گھبرا کے بولی، کیوں؟ اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ دیکھو، میں ابھی اپنے شوہر کی موت کے صدمے سے نہیں نکلی، مجھے اور دکھ نہ دینا، انہوں نے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے آپ کی تکلیف سے زیادہ اپنی بہن کی عزت کی پرواہ ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یاد رکھیے گا کہ ہم علاقہ غیر کے لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنے مجرم خود پکڑتے ہیں اور سزا بھی خود دیتے ہیں۔ وسیع خان بے رخی سے کہہ کے اندر بڑھا۔ اندر کیوں جا رہے ہو؟ سٹور کہاں ہے آپ کا؟ یوسف نے پوچھا تو وہ آہستگی سے ان کے آگے چلنے لگیں۔ ریلنگ کو پکڑ پکڑ کر وہ اوپر آئیں، سانسیں ہلکی ہلکی پھول رہی تھیں۔ وسیع خان کا ایک ایک قدم یوں اٹھ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنے قدموں سے چل کر دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جا رہا ہو۔ دل کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شراب پیے ہوئے تھے۔ یہ جملہ بار بار کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا تھا۔ شیطان اگر ساتھ بدمست بھی ہو تو انجام کی بغیر توقع ناممکن تھی۔ اس نے کتنی ہی دعائیں رب سے مانگ ڈالی۔ یہ ہے، انہوں نے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وسیع خان نے باہر سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اگلے پل یہ سوچ کے نہ جانے وہ کس حالت میں ہو رک گیا۔ ایک منٹ وسیع خان، یوسف نے کہہ کے دروازہ بجایا۔ نگاہ بی بی، نگاہ بی بی، چھوٹی بی بی۔ اندر سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ چھوٹی بی بی آپ اندر ہیں؟ یوسف نے دوبارہ پوچھا تو اندر سے کسی نے زور زور سے دروازے پہ کوئی چیز ماری۔ یوسف کھولو نا دروازہ، وسیع خان نے کہا۔ یوسف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔
ایک منٹ بیٹا، میں بھی بیٹی والی ہوں۔ ہانیہ کی امی اندر گئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا کے باہر لے آئیں۔ وسیع خان بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بازو میں اٹھا کے نیچے اترا۔ اپنے بیٹے کو کل گھر میں رکھیے گا، جاتے ہوئے یوسف نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں سے اتر گیا۔ وسیع خان نے اسے اپنی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر ڈالا اور بنگلے پہ لے آیا۔ یوسف کچھ جوس فریج سے نکال کے لے آؤ، وسیع خان نے کہا۔ یوسف لے کے آیا تو وسیع خان کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر آ گیا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ باز نہیں تھا۔ وسیع خان نے ادھر ادھر نظر ڈالی مگر پھر تھک کے بیٹھ گیا۔ یہاں زنانہ کپڑے کہاں ہوں گے؟ میرا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا یوسف۔ وہ اٹھ کے بے قراری سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ یوسف نے الماری کھولی اور وہاں سے مردانہ چادر نکال کے اس کے ارد گرد ڈالی۔ یوسف، اس نے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا لی ہے، اسے کہو کچھ تو بولے، مجھ سے جھگڑے کہ میں اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ نہ سمجھ تھی، میں تو نہیں تھا کہ چوکیدار کے ساتھ اندر بھیج دیتا۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو رہا تھا۔ نگاہ کی خاموشی واقعی پریشان کن تھی۔ جب وسیع خان کا دماغ بالکل سن ہو گیا تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ یوسف سے وہ تمام باتیں کہہ دے گی۔ نگاہ، پہلی دفعہ یوسف نے اس کا نام لے کر پکارا مگر اس بے جان وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نگاہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ یوسف نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ بولو نا نگاہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے وہاں؟ اس نے آہستہ آہستہ چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خود کو سنبھالو، مضبوط کرو، تم تو بہت بہادر ہو۔ یوسف، ہاں بولو، کیا ہوا وہاں؟ میں گیٹ سے اندر گئی تو چوکیدار نے مجھے دوسری منزل پہ ہانیہ کے کمرے کے ساتھ جو کمرہ تھا وہاں لے گیا اور کہا ہانیہ بی بی کو بھیجتا ہوں۔ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہی تھی، اپنے دل کا غبار نکالنا چاہ رہی تھی مگر وسیع لالا کے سامنے نہیں نکالنا تھا۔ اور یوسف وہ واحد ہستی تھی جس سے وہ یہ درد شیئر کر سکتی تھی کیونکہ اس سے اسے کوئی جھجک نہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ دو لڑکے آ گئے، عجیب عجیب گانے لگے۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو ہاتھ سے پکڑ لیا، میں چیخنے لگی تو بدتمیزی کرنے لگے، ایک نے زبردستی میرا دوپٹہ چھین لیا۔ میں بھاگی بدحواسی میں نیچے کی بجائے اوپر کی طرف نکل گئی، دروازہ کھول کے اندر سے بند کرنا چاہا مگر وہ دونوں بھی آ گئے اور وہ رکی، اس کے ساتھ یوسف کی دھڑکنیں بھی رکنے لگیں اور دروازے میں کھڑا وسیع خان کی ٹانگیں بالکل بے جان ہونے کو تھیں۔ نکاح، رکو مت، اپنے اندر کا غبار نکال دو۔ بس بدتمیزی کرنے لگے، پھر اچانک نہ جانے انہیں کیا ہوا، کہنے لگے تمہیں چھوڑ دیں گے اگر اس کی سسکی نکلی، اگر ہمیں ناچ کے دکھاؤ گی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے، میرا منہ بھی کپڑے سے باندھ دیا۔ پھر شاید چوکیدار نے انہیں کچھ کہا تھا، تب وہ بھاگ گئے۔ پھر مجھے نہیں پتا میں یہاں تک کیسے آئی۔ باہر وسیع خان نے اور یوسف نے لمبی سانس خارج کی۔ بس کوئی اور تکلیف تو نہیں دی نا؟ یوسف، کیا یہ کم تھی؟ وہ سسک پڑی۔ تم جیسی بہادر لڑکی کے لیے تو کچھ بھی نہیں، تمہیں خود کو وسیع خان کے لیے جوڑنا ہے، وہ بہت بکھر گیا ہے، تم خود کو سمیٹو گی تو وہ ٹھیک ہوگا۔ یوسف نے ہاتھ پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے کہا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ یوسف، آئندہ میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ آج وہ نگاہ مر گئی جو تمہارے قابل تھی، مر گئی ہے وہ نگاہ۔ وہ منہ پھیر کے بولی، نگاہ، میں کل بھی تمہارے قابل نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں۔ اس چھوٹی سی بات سے تمہاری حیثیت کم نہیں ہوئی بلکہ اور اونچی ہو گئی ہے۔ میں نے کل بھی تمہاری راہوں کی آس نہیں کی تھی اور آج بھی وہ راہیں اتنی ہی شفاف ہیں اور میری آس امید سے بہت دور ہے۔ یوسف نے مسکرا کے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ایمل خان اور اس کے دو ملازموں پر گاؤں سے باہر والے راستے پہ فائرنگ ہوئی۔ ملازم تو دو موقع پہ ہی ختم ہو گئے، البتہ ایمل خان کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں اسے آپریشن تھیٹر شفٹ کر دیا گیا۔ قبیلے کا ہر شخص پہنچ چکا تھا۔ اشمل خان کو بیٹے کی حالت کی خبر نہیں دی گئی تھی کہ وہ شہر اپنا چیک اپ کروانے گئے تھے۔ 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس کے بازو اور سینے میں سے گولیاں نکال لی گئیں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی کی خبر دی تو سب نے رب کا شکر ادا کیا۔ ایمل بچے، تم لوگوں کے ماں باپ اب صدمے سہنے کے قابل نہیں ہیں، کہتے ہوئے قندیل رو پڑی۔ کھو دینے کے احساس سے وہ آشنا تھیں، اپنا یوسف وہ اپنے ہاتھوں سے کھو چکی تھیں۔ 10 دن بعد ایمل حویلی آ گیا، سب وہیں جمع تھے، باقی سب اپنی ہی باتوں میں لگے تھے۔ اس جھگڑے پہ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا۔
اگر یہ بادشاہ خیل قبیلے سے ہو جاتا تو ہم ان سے بدلے میں یوسف کو مانگ لیتے۔ کمال خان نے کہا تو سب افسردہ ہو گئے۔ زرخان، زوار، شمل خان، ارباز، ارزم سب نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن جرگہ بلایا جائے۔ ملازموں کو سب قبیلوں کی طرف روانہ کیا گیا کہ جرگے کی اطلاع دے دی جائے۔ زرخان، ایک اور جرگہ، اور خون بہا، پھر کسی ماں کی گود اجاڑی جائے گی۔ کیوں زرخان؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے تم لوگوں سے۔ قندیل ان سے لگ کے رو دی۔ قندیل، دیکھو، ہر جرم کی سزا ہوتی ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے، قتل کا بدلہ قتل، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، مگر سزا تو بے گناہوں کو ہی ملتی ہے نا؟ ہاں مجھے پتا ہے سزا بے گناہوں کو اور معصوموں کو ملتی ہے، جیسے میرے جرم کی سزا میرے بچے نے سہی۔ قندیل، اس فیصلے کی آگ میں آج تک جل رہا ہوں۔ زرخان قندیل کو بازو میں بھر کے بے حوصلہ ہو گئے۔ زرخان، کیا معاف کر دینا، درگزر کر دینا پہلا قدم نہیں ہوتا اچھائی کی طرف؟ اچھائی کی طرف ایک قدم تو اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھو قندیل، ہم شمل خان کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو ان کا ہے۔ ان کے 2 ملازم مرے ہیں، بیٹے کو 3 گولیاں لگی ہیں۔ اب اگر وہ چاہیں تو بدلے میں 2 عورتیں مانگ سکتے ہیں یا 4 ملازم۔ ہم انہیں اپنے فیصلے تو نہیں دے سکتے نا؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ قندیل نے خود کو سنبھالا۔ آج وسیع خان کے ساتھ اس کا غرور اور فخر نہیں تھا، وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ یوسف کو بہت دکھ ہو رہا تھا اسے یوں دیکھ کر۔ پچھلی سیٹ پہ وہ بیٹھی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ کہیں گم ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے تو اس کی خاموشی بھی بولتی تھی۔ وسیع خان، اگر انجام بخیر ہو جائے تو تکلیفوں کو بھول جانا چاہیے۔ عمر بھر کا روگ بنا لینے سے زندگی ایک نقطے پہ رک جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجھ سے زیادہ بڑا زخم کسی کے دل میں نہیں لگا، مگر میں نے سب کچھ اللہ کی رضا سمجھ کے سہ لیا ہے۔ میں، وسیع خان، تم اور چھوٹی بی بی اس چھوٹے سے زخم کو اپنے دل میں چھپا لیں گے اور برا خواب سمجھ کے بھول جانے کی کوشش کریں گے۔ حویلی جا کے اگر اس بات کی ہلکی سی بھی بھنک بڑے خان یا بیوی کو پڑ گئی تو ماں باپ کے دل بہت کمزور ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یوسف کو بولنا پڑا، وہ ان دونوں کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ مگر یوسف، میں ان کمینوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کمینوں کو چھوڑوں گا تو نہیں، عزت سے تو ان کی بہن اور ماں بھی نہیں رہے گی۔ وسیع خان روایتی پٹھان تھا۔ لالا، نگاہ بھائی کے لہجے پہ کانپ گئی۔ لالا، اس کی امی اور ہانیہ بہت اچھی ہیں، وہ خود بھی بیٹے کے رویے سے پریشان رہتی تھیں، وہ لا علم ہوں گی، اس بیٹے نے انہیں بھی بہت تنگ کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ اگر تمہیں پہلے سے پتا تھا تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ وسیع خان اس پر برس پڑا۔ لالا، میری تو دوستی ہانیہ، بند کرو بکواس، اگر تم اشارتاً بھی اس کے بھائی کے کرتوت ہمارے گوش گزار کر دیتی تو میں کم از کم محتاط تو رہتا۔ وہ اذیت سے گویا ہوا۔ خان، اس لڑکے کو راہ راست پر لانا ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی اور اس تکلیف سے نہ گزرے اور اپنی ماں اور بہن کا بھی خیال کرے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم یوسف، سبق تو سکھائے بغیر مجھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ وسیع خان نے تائید کی۔ یوسف کی بات کی تو نگاہ نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ حویلی واپس آئے تو دل میں چوٹ تھا، مگر وہاں تو اور ہی قصہ تھا۔ بابا جان کی چچا زاد بہن کی شادی کسی دوسرے قبیلے میں ہوئی تھی اور اس کے بیٹے نے 2 قتل قرار دیے تھے اور 2 قتل کر ڈالے تھے۔ سلطان خان، گل بی بی اپنی ہی پریشانی میں تھے، جو کچھ بھی تھا ان کی چچا زاد بہن کا معاملہ تھا۔ پتہ ہے وسیع خان، یوسف کے قبیلے کے بندے مارے گئے ہیں۔ بڑے اندرونی دروازے کے پاس کھڑے یوسف کے کانوں نے یہ جملہ سنا تو یوں لگا کہ بوم پھٹا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، حالانکہ وہ بی بی جان سے ملنے آ رہا تھا۔ اچھا، کیا کوئی ملازم تھا یا قبیلے کا کوئی؟ وسیع خان نے پوچھا۔ 2 تو ملازم تھے اس کے ساتھ اور دوسرا ان کے قبیلے کے سردار کا بھائی تھا۔ تینوں میں 2 کی موت ہو گئی ہے اور 1 زخمی ہے۔ آگے مجھے پتہ نہیں، سلطان نے بتایا۔ ویسے بابا جان، یہ کتب کاکا جی کا بیٹا تھوڑا شیطانی فطرت کا ہے، جان بوجھ کے فساد کرتا رہتا ہے، وسیع خان نے کہا۔ پر اب ہم اسے تو برا نہیں کہہ سکتے نا؟ واہ رے قبیلے والوں، غلط ہو کے بھی نہ ماننے والوں۔ یوسف کا دل پھٹا، نہ جانے میرے قبیلے پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ وہ خود کو نارمل کر کے اندر آیا۔ السلام علیکم بڑے خان۔ یوسف کی سلطان خان سے کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو یوسف؟ تمہیں کیا شہر جانے کا بڑا شوق پڑا ہے؟ سلطان خان نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں خان جی؟ اس نے پوچھا۔ کرم ہے اس مالک کا۔ خان، میں بی بی سے مل لوں؟ یوسف نے جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہا۔ اچھا جاؤ مل لو۔
سلطان خان کی اجازت ملی تو فوراً نکلا۔ راہداری میں نگاہ مل گئی۔ کیسی ہو؟ پہلی دفعہ یوں ہوا تھا کہ نگاہ کے بجائے یوسف نے شروعات کی تھی۔ پہلے تو کبھی تم نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آج کیوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا بدل گئی ہوں؟ تمہارے برابر ہو گئی ہوں؟ تمہیں میرے قبیلے نے بے حیثیت کیا اور مجھے کسی اور نے؟ آخری جملہ اس نے طنزاً ہنستے ہوئے کہا۔ اب دونوں برابر ہیں نا؟ وسیع خان نے کمرے سے نکلتے ہوئے یہ جملے سنے ضرور تھے۔ گویا نگاہ اب اس مسئلے کو اپنی ذلت بنا کے خود کو نفسیاتی مریض بنانا چاہ رہی ہے۔ وسیع خان نے دکھ سے سوچا، نگاہ، نہ یوسف کم حیثیت ہے اور نہ تم۔ میں انشاءاللہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں ضرور دلاؤں گا۔ میں نے یوسف کے اندر کے اچھے انسان کو بہت پہلے پرکھ لیا تھا، مگر شاید میں سنگ دل بننے چلا تھا، مگر اس کے لیے مجھے سب کچھ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ وسیع خان سوچتا ہوا مڑ گیا۔ معاف کیجیے گا چھوٹی بی بی، چند لمحوں کے لیے اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ یوسف شرمندہ ہو گیا اور بی بی جان سے ملے بغیر پلٹ گیا۔ یوسف، تم تو میری خوشیوں کی آخری حد ہو، مگر میں کیوں اب تم سے رشتہ باندھوں؟ میرے ساتھ جو بھی ہوا، ہمارے قبیلوں میں اس بات پہ عورت بے گناہ بھی ہو تب بھی سزا کی حقدار ہوتی ہے، تو پھر کیوں میں تمہیں ذہنی اذیت دوں اور تم احسانوں کے بوجھ تلے مجبوراً مجھ سے شادی کرو؟ اور میں جانتی ہوں لالا تمہیں اب بھی قبول نہیں کریں گے اگر کوئی معجزہ نہ ہو جائے تو۔ سوچتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ یوسف کو اس سے پہلے اپنی ذلت کا احساس کبھی اتنا نہ ہوا تھا جتنا آج نگاہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے اس نے مجھے؟ کیا میں اتنا بے وقت ہوں؟ اب احساس دلاؤں گا تمہیں کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ یوسف نے سوچ لیا، پھر وہ واقعی سخت ہو گیا۔ وہ اگر سامنے آتی تو راہ بدل لیتا، 2 3 دن اندر نہ آتا۔ بابا جان، حیرت ہے، کل جرگے میں فیصلے کا دن ہے اور خان کھیل قبیلے نے کوئی فیصلہ نہیں بھجوایا۔ وسیع خان نے باپ کو بتایا۔ وہ بھی حیران ہوئے۔ بندے مانگے تب بھی تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، اور اگر زمین مانگے تب بھی کم از کم اطلاع تو دے سکتے ہیں۔ سلطان خان نے کہا، دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ وسیع لالا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نگاہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بولو، آپ ادھر آئیں نا۔ اس کے کہنے پہ وسیع خان اٹھ کے اس کے کمرے میں آ گیا۔ بولو لالا، یوسف کہاں ہے؟ اس نے ڈائریکٹ بات کی۔ کیوں؟ وسیع خان نے نظریں چرائیں۔ وہ شہر والے بنگلے پہ ہے نا، اور آپ نے بھیجا ہے نا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تو وسیع خان نے اسبات میں سر ہلایا۔ لالا، ہانیہ کا فون آیا تھا، وہ لوگ بہت پریشان ہیں، پلیز اس کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ یوسف سے کہیں اس کے بھائی کو چھوڑ دے۔ ہانیہ بہت رو رہی تھی، نگاہ نے وسیع خان کو بتایا تو وہ ماتھے پہ شکن لا کے بولے، رونے اور منتیں کرنے سے اس کی عقل تو نہیں آئے گی، اس کو عقل تو نہیں آئے گی، اور میں اتنی بڑی بات کے بعد اسے چھوڑ دوں؟ ناممکن۔ اسے کہنا زندہ لوٹ آئے گا، مگر اپنے حصے کی سزا کاٹ کر۔ وہ کہہ کے جانے لگا تو وہ بھاگ کے وسیع خان کے آگے آئی۔ لالا، اس کی امی ہسپتال میں ہے، ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ایسے سہارے سے بے سہارا ہونا اچھا ہے۔ لالا، میں نے تو آئندہ یہ دوستی کے چکر ہی کو ختم کر ڈالا ہے، ایک دفعہ اس کے بھائی کو واپس کر دیں، میں ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دوں گی ان سے۔ وہ منت کیسے انداز میں بولی، ہرگز نہیں۔ وسیع خان پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ رات پھر ہانیہ کا فون آ گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور شہر والے بنگلے کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ فون شاید منظور نے اٹھایا تھا۔ وہاں 2 ہی تو تھے۔ منظور، یوسف کہاں ہے؟ بات کرو میری اس سے۔ نگاہ نے کہا تو کچھ دیر بعد وہ لائن پہ تھا۔ ہیلو یوسف، میں نگاہ بول رہی ہوں۔ جی بولیں چھوٹی بی بی۔ وہ مکمل طور پر انجان بنا تھا۔ ایک بات مانو گے؟ نہیں، میں آپ کا ملازم ہونے کے باوجود یہ گستاخی کروں گا۔ تم لاکھ پتھر بننے کی کوشش کرو یوسف، میں تمہاری دل کی دھڑکنوں کو یہاں بھی سن رہی ہوں۔ مجھے امید ہے تم اس لڑکے کو 1 گھنٹے کے اندر چھوڑ دو گے، میرے کہنے پہ۔ نگاہ نے بہت مان سے یہ بات کہی تھی، مگر اس کا مان اور پھر بھروسہ ٹوٹ گیا جب اگلی صبح ہانیہ نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ یوسف، گویا تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دکھ کی لہر نے مان ٹوٹنے کا ماتم کیا۔ اس نے تڑپ کے اسے فون ملایا اور ہیلو کی آواز پہ صرف یہ کہا، اچھا کیا ہے تم نے خود ہی میرا مان توڑ دیا۔ مان ان پہ ہوتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، اور ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، نہ مان، نہ رشتہ اور نہ برابری۔ ایک دفعہ اتنی ہی بہادری سے پھر کہو تاکہ میں مان لوں یوسف کہ تم جھوٹ بھی بولتے ہو، اور ایسے کہ ماننے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ہنسی۔ میں اسے آپ کی خوش فہمی کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے ایک بات بتاؤں جس سے مجھے بہت محبت ہے، وہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ہوگی۔
میں شادی کر رہا ہوں۔ یوسف نے بام پھینکا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ یوسف تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ بالکل سچ۔ وہ مجھے آپ کی طرح زمین پر پڑا پتھر نہیں سمجھتی کہ جب چاہا اٹھا کے رنگ دیا اور جب جی چاہا ٹھوکر مار کے پھینک دیا۔ کیا میں تمہیں ایسا سمجھتی ہوں یوسف؟ نگاہ کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ یوسف تم میرے علاوہ اگر کسی کے ہوئے تو یاد رکھنا اپنے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ تم کیسے اتنے آرام سے میری محبت کو رسوا کر سکتے ہو؟ کون گواہ ہے ہماری محبت کا؟ کب اقرار کیا ہے تم سے؟ یوسف سارے آداب بھول گیا۔ میری بات کان کھول کے سن لو۔ نگاہ، نہ تم مجھ پر اپنی محبت تھوپ سکتی ہو اور نہ ہی جبرن میری زندگی میں آ سکتی ہو۔ یوسف میرے سامنے کم از کم ایک دفعہ یہ ساری باتیں ضرور کرنا۔ تمہارے چہرے کو دیکھ کے مجھے یقین آئے گا۔ ایسے تو کبھی نہیں مانوں گی، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ میں حیران ہوں کہ تم کس خاندان کی بیٹی ہو اور کر کیا رہی ہو۔ تمہیں زندگی کی کہانی میں صرف مرد کردار کی ضرورت ہے، چاہے وہ تمہارے گھر کا ادنا سا ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا واسطہ ہے یوسف، چپ کر جاؤ، مجھے اتنا ذلیل مت کرو۔ میں اپنے گناہ کو تسلیم کرتی ہوں۔ جو تم سے محبت ہے وہ آج بھی ہے، کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی، مگر آج کے بعد نگاہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ اس نے فیصلہ سنا کے فون رکھ دیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تو پھر شمل خان کیا فیصلہ ہے؟ زرخان نے پوچھا۔ آج رات تک ہمیں فیصلہ ان کی طرف بھجوانا ہے۔ زرخان، پلوشہ اور میرا یہ خیال ہے کہ بلکہ ایمل خان نے بھی یہی کہا ہے کہ ایمل خان کو لگنے والی 3 گولیاں معاف کر دینی چاہیے، اور جو 2 ملازم ہمارے قتل ہوئے ہیں ان کے خون کا بدلہ خون نہیں بلکہ مال لیں گے، تاکہ ان کے گھر والوں اور بچوں کو سہارا ہو جائے۔ انہوں نے فیصلہ بتایا تو زرخان اور زوار دونوں نے خوش ہو کے انہیں گلے لگا لیا۔ زرخان، یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس کے گھر میں اس کے بچے ہی ہیں، اور یوسف کے بعد میں معاف تو کر سکتا ہوں مگر بچہ نہیں چھین سکتا ماں کی گود سے۔ وہ دکھی ہو کے بولے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لالا۔ ارزم نے بھی ان کا فیصلہ سراہا۔ اور یقین کرو اگر اللہ نہ کرے ایمل کو کچھ ہو بھی جاتا تو بھی میں یہی فیصلہ کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہیں، زوار نے کہا۔ فیصلہ لکھ کے زرخان نے بھجوا دیا۔ ہیلو، کون؟ مراد؟ موبائل پہ بیل ہوئی تو زرخان نے ریسیو کیا۔ بابا کیا ہوا ہے ایمل خان کو؟ اس کی آواز کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا ہے۔ پھر انہوں نے تمام بات بتا دی۔ یہ لو ایمل خان آ گیا ہے، بات کرو۔ زرخان نے ایمل کو اندر آتے دیکھ کر کہا اور موبائل اسے دیا۔ مراد بتا رہا تھا کہ ہدی کے انجیکشن کا کورس مکمل ہو چکا ہے اور وہ لوگ پرسوں کی فلائٹ سے آ رہے ہیں، پھر 6 ماہ بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ اس نے ایک اور خوشخبری سنائی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایمل خان باہر آیا اور آئزہ کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پہ ہی اس نے اٹھا لیا۔ مبارک ہو بھائی اور بھابھی کے آنے کی خوشی، مبارک ہو۔ تھینک یو ایمل۔ سنو، رات 12 بجے میں تم سے بات کروں گا، جاگنا میری خاطر۔ پہلی سے دوسری بیل ہوئی تو فون بند کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ اور واقعی اس نے بھی پورے 12 بجے فون کیا اور آئزہ بھی بالکل تیار تھی، پہلی ہی بیل پہ اٹھا لیا۔ اوہ سوری ڈیئر، میں نے تمہیں جگایا بلکہ تنگ کیا۔ ایمل میں خوش ہوں، اگر روز تنگ کرو تو۔ اچھا چلو آج تمہیں ایک اچھی خبر سناتا ہوں، آنکھیں بند کرو اور سنو۔ بولو۔ وہ مسکرائی۔ اے چاند سنو، کچھ بات کہو، تیری بات چلے میری رات کٹے۔ بات کرو اس بستی کی، بادل بارش اور مستی کی، یا بات کرو اس بندھن کی، پائل چوڑی اور کنگن کی، یا بات کرو ان سپنوں کی جنہیں تم بھی سوچا کرتے ہو، خوابوں میں پوجا کرتے ہو، یا ہوا میں اڑتے آنچل کی ہو، جب لہراتے کچھ یاد ڈھلے، تیرا چین چرائے تیری نیند اڑائے۔ تم مجھ سے کہو کچھ بات کرو، تیری بات چلے میری رات کٹے۔ اے چاند سنو، کچھ بات کہو، اے چاند۔ ایمل، آئزہ نے دھیرے سے پکارا۔ آئی لو یو سو مچ۔ آئزہ کہیں بنا نہ رہ پائی۔ می ٹو ڈیئر، اسی لیے تو میں نے اماں اور بابا جان کو کہہ دیا ہے کہ میں 5 سال کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرائی۔ اس طرح وہ میری شادی جلدی کر دیں گے اور پھر میں یہیں رک جاؤں گا۔ وہ کہا لگا کے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ بابا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے خان کھیل قبیلے نے، میں تو حیران رہ گیا ہوں، وسیع خان نے کہا۔ ہاں حیرت تو مجھے بھی ہوئی ہے، مگر فیصلے والے دن بدل نہ جائیں۔ سلطان خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بابا، فیصلے بدلنا وہ بھی جرگوں میں کوئی آسان کام ہے کیا؟
وسیع خان نے کہا۔ رات وسیع خان اپنے کمرے میں آیا تو ایک خیال اچانک ہی وسیع خان کے دماغ میں آیا۔ یوسف، ہاں، اگر ایک قدم خان کھیل قبیلے نے اٹھایا ہے تو ایک خوشی انہیں ہم دیں گے، ہاں، بہت بڑی خوشی۔ اور یوسف سے میں وعدہ لے لوں گا کہ وہ نگاہ کو اپنائے گا، اس طرح اس کی حیثیت بھی قابل اعتراض نہیں رہے گی اور نگاہ کو بھی خوشی مل جائے گی۔ اپنی اس کوتاہی کے بعد تو میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا سے بات کیسے ہو؟ وہ ساری رات سوچتا رہا اور بالآخر ذہن میں ایک پلان بنا ڈالا۔ صبح وہ بابا کے پاس آن بیٹھا۔ بابا، ایک بات کروں، اگر مانیں تو؟ بالآخر ہمت کر کے وسیع خان نے بات شروع کی۔ بولو وسیع خان، تمہاری بات کو ہم نے کبھی بھی غیر اہم نہیں سمجھا۔ بابا دیکھیں، خان کھیل قبیلے نے بادشاہ کھیل قبیلے کو جان کے بدلے جان بخش کر کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے نا؟ ہاں، اگر فیصلے والے دن بھی ان کا فیصلہ یہی رہا تو واقعی قابل تعریف ہوگا۔ سلطان خان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ تو بابا، جب کوئی ایک قدم اچھا اٹھائے تو ایک قدم دوسری طرف سے بھی تو اٹھنا چاہیے نا؟ کیا مطلب؟ بادشاہ کھیل قبیلہ کیا کرے؟ سلطان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ان کا دکھ دور کرنا بادشاہ کھیل قبیلے کا نہیں بلکہ ہمارے قبیلے کے لیے ممکن ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ جی بابا، کیا ہم ان کا یوسف ان کو نہیں لوٹا سکتے؟ مجھے خود بھی یوسف سے بہت پیار ہو گیا ہے بابا۔ وسیع خان نے اقرار کیا۔ وسیع خان، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ ہمارا جھگڑا، نہ کوئی مسئلہ، اور نہ درمیان میں ہم اٹھ کھڑے ہوں، ناممکن۔ سلطان خان کو غصہ آیا۔ بابا جان، نیک قدم اٹھانے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور پھر آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، وہ بنا کسی وجہ کی کوئی بات نہیں کرتا۔ وسیع خان نے اشارہ کیا تو سلطان خان کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کے بولو۔ بابا، یوسف اس بہانے یہاں سے جائے گا تو پھر اس کی حیثیت ہمارے برابر ہو جائے گی، تب میرا مطلب ہے وہ نگاہ کے لیے اچھا انتخاب ہوگا۔ وہ نظریں ملائے بنا بولا۔ نگاہ کے لیے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جواباً وسیع خان نے انہیں تمام بات بتا دی۔ پہلے تو وہ ہتے سے اکھڑ گئے، مگر رفتہ رفتہ وسیع خان کے سمجھانے پہ پریشان سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ بابا، قصوروار یوسف نہیں ہے، وہ تو صاف منکر ہے، بات نگاہ کی ہے۔ پہلے تو میں بھی یہ جاننے کے بعد کافی غصے میں آ گیا تھا، مگر پھر ذرا دماغ کو ٹھنڈا کیا اور بات دبا دی کہ ہوا دینے سے بے عزتی اپنی ہی ہوگی، اسی لیے ابھی تک عزت اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اگر زبردستی پہ آ جاتا تو وہ یقیناً باغی ہو جاتی۔ اب دونوں طرف سے بھرم قائم ہے، آپ بھی اسی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اسے درمیان سے نکال دیں۔ اگر وہ نگاہ کی طرف لوٹا تو یقیناً ہماری حیثیت کے برابر ہی رشتہ ہوگا۔ وسیع خان نے ہر بات وضاحت سے کر دی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر وسیع خان کی حمایت کر دی۔ یوسف شہر گیا ہوا تھا۔ رات گئے وہ لوٹا تو وسیع فوراً اس کے پاس پہنچا اور اسے کندھوں سے تھاما۔ یوسف، آج میں تمہیں وہ خبر دے رہا ہوں جو ایک دوست اپنے دوست کو دے سکتا ہے۔ ارے وسیع خان، آپ تو مجھے اپنا دوست کہہ کے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا ہے آپ نے۔ یوسف نے مسکرا کے کہا۔ یوسف، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وسیع خان نے اس کے آگے سوال رکھا۔ سچ بتاؤں؟ بالکل سچ۔ اپنی ماں کے چہرے کو ایک دفعہ چوم لوں، وہ مسرت سے بولا تو وسیع خان نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ تو بارہا چومنا اپنی ماں کا چہرہ، ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں۔ کیا؟ وسیع خان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یوسف کو جیسے سمجھ میں ہی نہ آیا۔ وسیع خان نے اسے بٹھا کے آرام سے سمجھایا تو وہ رو دیا۔ مگر یوسف، ایک درخواست اور بھی ہے تم سے۔ حکم کرو وسیع خان، آج جو کہنا ہے کہو، سب مانوں گا۔ وہ دریا دلی کے موڈ میں تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ نگاہ تمہیں چاہتی ہے؟ بھائی تھا، اسی لیے الفاظ کا محتاط استعمال کیا۔ جی، اگر جانے سے پہلے تم اسے اپنے نگاہ میں لے لو تو یقیناً میرا مان بھی رہ جائے گا، کیونکہ میں نگاہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور شاید میری خود غرضی کہہ دو کہ تمہیں پرکھنے کے بعد میں نے یہ سب اس لیے بھی کیا کہ میری بہن کی خوشی اسے مل جائے۔ جب بندہ خود محروم ہونا تو پھر دوسروں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وسیع خان نے بالآخر کہہ ڈالا۔ وسیع خان، اگر اتنا اعتماد دے رہے ہو تو پھر اعتبار بھی قائم رکھو۔ میں جب تک یہاں تھا، بی بی میرے لیے مقدس ورک تھیں، جن کے لیے میں نے کبھی بھی برا خیال نہیں کیا، مگر اب جب کہ مجھے یہ سب ایک دوست نے نواز ہی دیا ہے، پھر اس وعدے کے ساتھ مجھے بھیجو کہ میں لوٹ کے اس طریقے سے آؤں گا جیسے لوگ آتے ہیں۔ میں نگاہ کو یہاں اپنی امانت چھوڑ کے جاؤں گا۔ وسیع خان نے چند ثانیے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا، گویا اعتبار آ گیا۔ مگر ایک بات ہے وسیع خان۔ ہاں بولو۔ نگاہ اس واقعے کے بعد مجھ سے تلخ ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ کم حیثیت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنا رویہ سخت کیا۔
تاکہ وہ جان سکے کہ میں مجبوری میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اب بھی جاتے سمے میں وہی انداز اپناؤں گا۔ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، اور جب میں نے ہاتھ مانگا تو میرا نام راز رکھیے گا، تاکہ وہ جو غصے میں انکار کر رہی ہے وہ نہ ہو۔ اب وہ میرے علاوہ ہر کسی کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ یوسف نے سر جھکا کے بتایا۔ تم فکر نہ کرو، جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ وسیع خان مسکرایا۔ وہ بوبو جی سے ملنے آیا تو وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ بوبو جی، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، یوسف نے کہا اور زہرا خانم کے ہاتھ چوم ڈالے۔ آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ آج میں اگر اچھا انسان ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یوسف کی بات پہ نگاہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بوبو جی نے نگاہ کے دل کا سوال پڑھ لیا تھا۔ بوبو جی، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں؟ اس نے ایٹم بم پھینکا تھا نگاہ پہ۔ ارے واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ بوبو جی خوش ہو کے فوراً بیڈ سے اٹھی۔ جی ہاں بوبو جی۔ وہ بے طرح خوش تھا، نگاہ صدمے سے پتھر ہو چکی تھی۔ یوسف نے مڑ کے نہ دیکھا۔ اس نے بوبو جی سے ڈھیروں باتیں کی، ان کی دعائیں لیں۔ جب جانے لگا تو وہ بھاگ کے سامنے آ گئی۔ یوسف، یہ کیا ہے؟ اس کی مری مری آواز نکلی۔ تم نہیں کہا تھا نا کہ تمہارے راستے میں نہ آؤں؟ سو وہ راہیں ہی چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس نے حق مل جانے کے بعد اعتماد سے بات کی تھی۔ نہیں یوسف، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ میں مر جاؤں گی یوسف۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا چھوٹی بی بی۔ نہیں یوسف، ایسا مت کرو، میں واقعی مر جاؤں گی۔ یہ دیکھو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بوبو جی کی پرواہ کیے بنا بولے چلی گئی۔ یوسف کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مگر میری منزل کہیں اور ہے۔ یوسف نے سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایسے مت کرو، نگاہ جانے والے نہ جڑتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں اور نہ آنسوؤں کی زنجیروں کو۔ تو بہرحال مجھے تو لوٹنا تھا کہ میرا آنگن کہیں اور ہے۔ میری ماں میرا راستہ دیکھ رہی ہوگی، میرا باپ میرے سہارے کی آس میں ہوگا، میرے بہن بھائی میرے منتظر ہوں گے۔ یوسف ترسا ہوا تھا۔ اور میں جو یہاں رہ جاؤں گی، جو تم سے یہ امید اور آس کا دامن باندھے بیٹھی ہوں، میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ہم سفر بہت خوش قسمت ہوگا اور آپ بھی سب کچھ بھول جائیں گی۔ اور میری محبت، مردہ وجود سے لفظ محبت آہ بن کے نکلا تھا۔ یوسف بھی دیکھے چلا گیا۔ محبت پھول ہوتی ہے، محبت کھار ہوتی ہے، محبت بوند بھر پانی، محبت دھار ہوتی ہے، محبت کونج اکلوتی، محبت ڈار ہوتی ہے، محبت دشمنے جاں بھی محبت یار ہوتی ہے، محبت جیت بھی شاید محبت ہار ہوتی ہے، محبت تخت ہوتی ہے، محبت دار ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، محبت پاس دکھتی ہے مگر اس پار ہوتی ہے۔ سنو نگاہ، محبت ہار ہوتی ہے، کہہ کے وہ کمرے سے نکل گیا اور وہ ہار گئی۔ اگر وہ واقعی ایسے روتے ہوئے اسے چھوڑ کے جا رہا ہوتا تو یقیناً رک جاتا، مگر دل کو یہ تسلی تھی کہ جلد ہی وہ اسے پا لے گا۔ کمرے میں آ کر جلدی سے باکس کھولا اور امام زامن نکالا جو اس کی ماں نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے اس کے بازو پہ باندھا تھا۔ یوسف کھٹکے کی آواز پہ پلٹا تو سامنے لٹی ہوئی نگاہ کھڑی تھی، جیسے سب کچھ کھو چکی ہو۔ نگاہ! یوسف فوراً اٹھا تو وہ بھاگ کے اندر آئی اور اس سے لگ کے رو دی۔ پلیز یوسف، مت جاؤ۔ نگاہ، ایک رشتے کو پانے کے لیے بہت سے رشتوں کو قربان کرنا عقل مندی نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ کیسے جانے دو؟ اگر اعتبار رکھو تو کہوں کہ کوشش کروں گا کہ لوٹ کے تم تک آؤں اور ہاتھوں میں ڈال کے لے جاؤں۔ یوسف نے اس کی حالت کے پیش نظر تھوڑا حوصلہ دیا۔ جانے والے بھلا کب لوٹے ہیں یوسف؟ چلو جاؤ، اللہ کے حوالے۔ وہ پلٹ گئی۔ تجربات زندگی کا حاصل ہوتے ہیں جن سے انسان قدم قدم پہ سیکھتا ہے۔ یوسف کا تو پہلا قدم ہی امتحان تھا، زندگی کا سب سے بڑا سبق پہلے قدم پہ ہی تو پڑھا تھا اس نے۔ وسیع خان بلانے آیا تو یوسف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وسیع خان، آپ میری جنگ بھی جیت گئے اور نگاہ کی بھی، مگر اپنی جنگ لڑنے کا حوصلہ کیوں نہیں ہے آپ میں؟ دوسروں کی جنگ یوسف بندہ انجام سے لاپرواہ ہو کے لڑتا ہے، جبکہ اپنی جنگ میں انجام اپنے حق میں ہی چاہتا ہے۔ وسیع خان نے افسردگی سے کہا، اپنی جنگ ہار جائے تو پھر زندگی جبر مسلسل بن کے کاٹتی ہے، اس کڑوی گولی کی مانند جسے نہ تھوکا جا سکتا ہے نہ نگلا۔ کاش وسیع خان میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا۔ تم نے مجھے بہت سکون دیا ہے یوسف، اس لیے کبھی بھی میرے دل میں تمہارے لیے دوست سے کم حیثیت کا خیال نہیں آیا۔ تم میں کوئی بات ایسی تھی جس نے ہر قدم پہ مجھے تمہارے مقابل آنے سے روکا،
حتیٰ کہ جب نگاہ اور تم، میرا مطلب ہے یہ بات جاننے کے بعد میں کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے صرف ضبط کیا کیونکہ نگاہ کو تو میں بچا ہی لیتا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں بھی کوئی تکلیف ہو۔ نہ جانے تم میں ایسا کیا ہے یوسف کہ کوئی بھی تمہیں بے قدر نہیں کر سکا، حتیٰ کہ بابا جان کے دل میں بھی تمہارے لیے نرم گوشہ ہے۔ وسیع خان نے یوسف کا ہاتھ تھام کے کہا تو یوسف اس کے گلے لگ گیا۔ بہت شکریہ وسیع خان، یقین کرو میرے لیے تم سب قابل احترام تھے، ہو اور رہو گے، اور یقیناً تم جیسے انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ماں باپ ہوتے ہیں جن کے تم جیسے بیٹے ہوتے ہیں۔ بھائی لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں ہی کرتے رہیں گے۔ چلو اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، 10-15 منٹ میں نکلنا ہے، جرگے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وسیع خان کہہ کے چلا گیا تو وہ جلدی سے دل میں دعائیں پڑھتا حویلی آ گیا۔ گوگو جی اور بڑی بی بی نے دعائیں دیں۔ جاتے جاتے راستے میں کھڑی نگاہ پہ نظر ڈالی، مگر اس نے چہرہ موڑ لیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ تیزی سے نکل گیا۔ گیٹ سے نکلتے لمحے اس نے اوپر منزل کی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سایہ نگاہ کے موجود ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ جرگے میں 40 سردار موجود تھے۔ کوئی بھی قبیلہ اپنی نوجوان نسل کو جرگے میں نہیں لاتا تھا کہ دشمنوں کی نظر میں نہ آ جائے۔ جرگے نے فیصلے کے مطابق 5 مربع زمین کی رجسٹری مقتولین کے حوالے کی، باقی کارروائی ہو رہی تھی۔ جب تمام معاملہ طے پا گئے تو سلطان خان نے اٹھ کے کچھ کہنے کی اجازت طلب کی۔ سب متوجہ ہو گئے۔ میں سلطان خان، سردار بادشاہ خیل قبیلہ، خان خیل قبیلے کے فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے خون بہا میں آیا ہوا ان کا 3 ماہ کا بیٹا یوسف، جو اب ماشاءاللہ جوان ہے، میں آج اس یوسف کو دوستی کے تحفے کے طور پر خان خیل قبیلے کو واپس کرتا ہوں۔ یوسف میرا بیٹا۔ زرخان بے قراری سے اٹھے، ایک دم قدم لڑکھڑائے، مگر شیمل خان نے انہیں تھاما۔ آرام اور حوصلے سے زرخان، خود دل کی حالت شیمل، زوار اور باقی سب کی بھی غیر ہو رہی تھی۔ انہیں بھلا کب توقع تھی کہ پاک رب آج یوں انہیں اتنا نواز دے گا کہ جھولی تنگ پڑ جائے گی۔ سلطان خان، زرخان بھاگ کے گلے لگا۔ جرگہ ختم ہوا تو زرخان نے بے قراری سے یوسف کو تھامے رکھا۔ ابھی تک دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی تھی کہ ابھی تو آنکھوں کی پیاس ہی نہ بجھی تھی۔ زوار جلدی سے حویلی پہنچو، میرا دل گھبرا رہا ہے، زرخان نے کہا۔ وہ مسکرا کر گاڑیوں کی طرف بڑھے۔ یوسف کو کچھ ہوش نہ تھا، گمسم تھا، اسے علم نہ ہوا کہ کب وہ سب کے سامنے تھا۔ زرخان یہ کون ہے؟ قندیل نے حیرت سے سامنے کھڑے خوبرو اجنبی کو دیکھا جسے زرخان زنان خانے تک لے آیا تھا۔ باقی سب بھی آگے بڑھیں۔ زرمینہ، نگی، پلوشہ، نمل قندیل کے ساتھ آ کھڑی ہوئیں۔ ہدی، عائزہ، عبیدہ، مرجانہ، گلوش باہر سے ہنستی کھیلتی باتیں کرتی اندر آئیں، مگر پھر بریک لگ گئی۔ مراد، ایمل خان، کمال خان، جمال خان، نبیل کو اطلاع ملی تو وہ لوگ اندر آ گئے۔ بابا جان یہ کون ہے؟ مراد نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ زرخان خاموش رہا تو مراد کی نظروں کے سامنے ایک دم یونیورسٹی میں ملنے والا لڑکا یوسف آیا۔ یوسف؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اور بے جانوں میں جیسے جان پڑ گئی۔ میرا یوسف؟ قندیل چکرا کے گرنے کو تھی کہ یوسف نے انہیں تھام لیا۔ اماں؟ پہلا لفظ اس کے منہ سے ادا ہوا۔ میری جان، جب میں نے تمہیں امام زامن باندھ کے رخصت کیا تھا تو صرف 3 ماہ کا تھا۔ وہ اس کے بازو پہ بندھا زامن دیکھ کے بولی۔ تب تو بول نہیں سکتا تھا تو، اور کہتے ہیں بچہ سب سے پہلے ماں بولتا ہے، تو نے آج سب سے پہلے اپنی ماں کو پکارا۔ میری برسوں کی پیاس بجھ گئی۔ مگر ماما، ہماری پیاس بھی تو بجھنے دیں۔ حالانکہ میں نے انہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا، مگر تب علم نہ تھا کہ وہی اس کا لاڈلا بھائی یوسف ہے۔ عائزہ بھائی سے لپٹ گئی۔ 3 دن لگے یوسف کو جب سب سے جان پہچان ہونے میں۔ وہ کبھی کسی کا نام بھول جاتا تو کبھی کسی سے رشتہ۔ یوسف لالا، ہماری اکلوتی خالہ تشریف لائی ہیں۔ عائزہ نے شہر سے آنے والی فلک کا تعارف کروایا جو قندیل کی بہن تھی۔ فلک خالہ، مریم نہیں آئی؟ مراد نے پوچھا۔ اندر بی بی کے پاس ہے۔ مریم سامنے آئی تو یوسف کی نظروں کے آگے وسیع خان آ گیا۔ تو گویا مریم فلک خالہ کی بیٹی ہے، یوسف نے دل میں سوچا۔ یہاں آ کے یوسف کو اپنی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پورے قبیلے میں دعوتیں، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی، باپ کا
باپ پھر سے جوان ہو گیا تھا۔ مراد اور آئزہ باقی سب سے کہکہوں کے مزے لے رہے تھے۔ دونوں پھپھیاں باری صدقے ہو رہی تھیں۔ مراد آتے جاتے کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ رہا تھا۔ ہدی کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو یوسف کو نگاہ کی یاد آئی۔ نگاہ، تم تو میری محرومیوں کی ساتھی ہو، میری زندگی کو اندھیروں میں روشنی کی لکیر ہو تم۔ میں اپنی تمام محرومیوں اور تکلیفوں کے بدلے اپنے اماں ابا سے تمہیں منواؤں گا۔ آنکھیں بند کیے نگاہ سے باتیں کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ مراد اس کے کمرے میں دبے پاؤں آیا اور اس کی خود کلامی کو سنا اور کمرے سے نکل گیا۔ مراد کو یوسف نے ہی بتایا تھا کہ سلطان خان کے 2 بچے وسیع خان اور نگاہ خانم تھے۔ تو گویا تم سلطان خان کی بیٹی نگاہ کے آگے دل ہار چکے ہو۔ تم نے اس بھائی کی جگہ قربانی دی تھی۔ آج یہ بھائی تمہیں وہ دے گا جس کے تم تمنائی ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں خود بھی علم نہیں ہوگا۔ مراد نے ماں باپ دونوں کو اصل بات بتائی اور انہیں تمام معاملات پہ راضی کر لیا۔ یوسف بیٹا، ہم ایک دفعہ جا کے سلطان خان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل مراد، میں اور تمہاری ماما جائیں گے، تم بھی چلو؟ جی۔ اس کے دل میں ایک آس لگی کہ شاید بوبو جی سے ملتے وقت اس سے بھی ملاقات ہو جائے، مگر اماں اور بابا کو کیسے کہوں کہ آپ کا بیٹا وہاں ایک امانت چھوڑ آیا ہے؟ وہ نہ کہہ سکا۔ اس حویلی میں داخل ہوتے وقت پہلی دفعہ یوسف اس مان کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا کہ وہ بھی ان کے برابر ہے۔ سلطان خان اور وسیع خان نے انتہائی احترام سے انہیں اندر بٹھایا۔ میں بہت الجھن میں تھا یوسف کہ نہ جانے تم لوٹو گے یا نہیں۔ وسیع خان نے اسے دیکھا جو اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ وسیع خان، دوست ہو تم میرے، بھلا بھول سکتا ہوں تمہیں؟ دونوں کافی دیر لان میں باتیں کرتے رہے۔ اندر جب زرخان نے کافی باتوں کے بعد جب اصل بات کی تو سلطان خان کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ یقین کرو سلطان خان، تمہیں بالکل احساس نہیں ہوگا کہ تم نے بیٹی رخصت کرتی ہے۔ جب تصور میں بھی اسے سوچو گے وہ تمہارے پاس ہوگی، وہ ہماری بیٹی آئزہ کی طرح ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر وہ الجھے۔ مگر کیا سلطان خان؟ زرخان نے پوچھا۔ میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ زرخان اور مراد دونوں حیران ہوئے۔ بدلے میں آپ لوگ اپنے قبیلے کی بچی کا رشتہ ہمیں دیں گے۔ میرا وسیع خان ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، آپ یوسف سے پوچھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا تو دونوں الجھن میں پڑ گئے۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا ہے، اس طرح کم از کم میرا دل مطمئن رہے گا۔ اچھا، ہم لوگ کل سوچ کے بتائیں گے۔ زرخان، میری مراد تمہارے قبیلے کی کسی بھی بچی سے ہے۔ وہ شاید دل میں ڈرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، کل آپ کو بتا دیں گے۔ جانے سے پہلے یوسف نے بوبو جی سے ملنے کا کہا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی دور پرے کے رشتہ دار کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ یوسف، وسیع خان کیسا لڑکا ہے؟ زرخان نے راستے میں پوچھا تو اس نے تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ پتہ ہے مراد لالا، وہ جو ہماری کزن ہے نا مریم، فلک خالہ کی بیٹی، وہ وسیع خان کو اچھی لگتی ہے۔ یوسف نے آہستگی سے مراد کو بتایا تو مراد کا خوشی سے دل جھوم اٹھا، مگر ضبط رکھا کہ وہ اگر نگاہ کو ہم سب سے چھپا کے دل میں رکھ سکتا ہے تو اسے بھی تنگ کرنے کا حق ہے۔ زرخان کو جب مراد نے مریم اور وسیع خان کی بات بتائی تو وہ اللہ کی ذات کے آگے سجدے میں جا گرے کہ ان کے یوسف کی راہیں پھولوں سے بھری جا رہی تھی۔ ہر کسی کو اس سے سکھ اور خوشی مل رہی تھی، ہر راہ سہل ہو رہی تھی۔ اگلے دن زرخان نے سب کچھ طے کر دیا۔ شادی 15 دن بعد دونوں کی طے ہو گئی۔ فلک بیٹی کے پرسکون چہرے کو دیکھ کے بہت خوش تھی۔ تب یوسف اور مریم نے جانا کہ انہیں کیا مل گیا ہے۔ میں نے تو آپ کی باتیں اسی دن سن لی تھیں جب آپ اور آئزہ یونیورسٹی کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی، تبھی جان گیا تھا کہ آپ کو وسیع خان اچھا لگتا ہے۔ یوسف نے راز کھولا تو مراد نے ہنستے ہوئے کہا، اور آپ کا ہمیں تب پتہ چلا جب میں، مگر وہ ہڑبڑا گیا اور باقی سب کا کہا گونج گیا۔ توبہ ہے مراد لالا، وہ شرمندہ ہوا۔ مگر بابا، آپ نے میری بات کیوں کی؟ وسیع خان تڑپ اٹھا، یہ جان کے کہ بدلے میں اسے بھی رشتوں کی ڈور سے باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے بیٹا، نہ جانے نگاہ کا رشتہ دے کے ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ مگر بابا جان، مجھ سے پوچھ تو لیتے، کیا تمہیں اعتراض ہوتا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ چپ ہو گیا۔ وسیع خان، جب وہ نہیں ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی ہو، دل نے کہا تو وہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ نہیں بابا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ پہلے یوسف اور پھر 3 دن بعد وسیع خان کی شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ پہلے دن یوسف کا نکاح ہوا تو نام پر نگاہ نے حیرانی سے اوپر دیکھا
اور اگلے دن مہندی پر جب یوسف اور نگاہ نے شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھا تو جیسے وقت کی رفتار تھم گئی تھی، دھڑکنیں ساکت ہو گئی تھیں۔ تم نے مجھے لاکھ راستے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر تقدیر جس کے سنگ جڑی ہو وہ مل ہی جاتا ہے، یوسف نے کہا تو نگاہ جھک گئی۔ ارے باتوں کی اجازت نہیں ہے، صرف یہ دیکھو کہ بھابھی بھینگی تو نہیں ہے۔ انیزا نے دوپٹے کے اوپر سے یوسف کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کے کہا تو سب ہنس پڑے۔ یوسف بڑی شان سے اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ اپنی حویلی لایا تھا۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ پھر جس دن زرخان نے مریم کو اپنی حویلی سے وسیع خان کے سنگ رخصت کیا تو یوں مطمئن ہوئے کہ عمر بھر کی مسافت کو جیسے منزل مل گئی۔ وسیع خان، میں نے کوشش کی ہے کہ دوستی کا حق ادا کر سکوں، یوسف نے گلے لگتے ہوئے کہا تو وسیع خان جواب میں کچھ نہ کہہ سکا کہ الفاظ اس شخص کے سامنے پھیکے تھے، اور یوسف کے چہرے کی خوشی قبیلے والوں کے لیے سکون کا باعث تھی، اور خود یوسف مطمئن تھا کہ نگاہیں یار بھی مل گئی تھی۔ ختم شد۔ میرے عزیز listeners, this was the end of the novel اترا ہے وہ ساحل پر۔ hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔